अस्सलाम वालेकुम। क्या इसके नावल पे आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है मैं और फारा। नावल की राइटर है निगत सीमा। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। मैं फारा को देखना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसे देखना पड़ता है। हर रोज़, हर सुबह, हर शाम, हर रात। मैं इसे रद्द कर देना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं इसे नापसंद करती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं इसे नापसंद नहीं कर सकती। इसमें नापसंद करने वाली कोई बात है ही नहीं। मैं ही क्या, कोई भी इसे नापसंद नहीं कर सकता। वो मेरी बहन नहीं है। मैं हर उस शख्स को बताना चाहती हूँ जो समझते हैं कि फ़ारा मेरी सगी बहन है, लेकिन जब वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी, मेरा हाथ हाथ में लिए बड़े यकीन और एतमाद से कह रही होती है कि ज़ारा और मैं, हम दोनों बहनें हैं, तो मैं इसे झुठला भी नहीं सकती। हालांकि मैं चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि फ़ारा मेरी सगी बहन नहीं है। वो तो, हाँ वो तो, लेकिन मेरे लब सिल जाते हैं, हलक खुश्क हो जाता है। मेरा हाथ थामे फ़ख्र से मुझे देखती, इसकी आंखों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत, इतना प्यार होता है कि मैं तरदीद नहीं कर सकती। वो कहती है इसे मेरी बहन होने पर फ़ख्र है। मैं भी इस पर फ़ख्र करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वो घर जिसमें रहती हूँ वो उसमें ना रहे, लेकिन मैं इसे इस घर से निकाल नहीं सकती, क्योंकि ये घर इतना ही इसका है जितना कि मेरा। मेरे दादा के दोनों बेटे यानी मेरे बाबा और चाचू हमेशा से मेरे दादा के बनाए इस घर में रहते आ रहे हैं। दादा दादी की ज़िंदगी में तो खैर सब इकट्ठे ही रहते थे, खाना भी शायद इकट्ठा ही पकता था। सब एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाते थे, शायद इसलिए कि दादा दादी मेरी पैदाइश के सिर्फ 2 साल बाद चंद माह के वक्फे से अल्लाह को प्यारे हो गए थे। लेकिन दादा दादी के बाद भी इन्होंने इस घर से जाने का नहीं सोचा था। हालांकि मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा सोचें। कम से कम मेरे बाबा ही एक अलग घर बना लें, वो घर जो सिर्फ मेरा हो और जिसमें फ़ारा का अमल दखल ना हो। लेकिन मैं ये बात बाबा से नहीं कह सकती, हाँ कभी भी नहीं। बाबा से, ना अम्मा से, और ना ही बड़े भैया और आबी भैया से, क्योंकि वो सब यहाँ इस घर में बहुत मुतमईन और बहुत खुश हैं। मैं जानती हूँ कि अगर कभी गलती से भी मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल गई तो वो ऐसी नज़रों से मुझे देखेंगे कि मेरा दिल चाहेगा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें छुप जाऊँ। और वो सिर्फ मुझे ऐसी तीर बरसाती नज़रों से देखेंगे ही नहीं, यकीनन ज़ुबान से भी तीर चलाएंगे। बस एक फ़ारा है जिससे मैं हर बात कह सकती हूँ, और वो मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। मैं इसे मशवरा दे सकती हूँ कि वो अपना एक अलग घर बना ले। आखिर इसके बाबा और मम्मा इतने बड़े अफसर हैं, और ये कि वो किसी बड़ी सोसाइटी, किसी पोश इलाके में रहना डिज़र्व करते हैं। वो भी तो मुझे हर रोज़ न जाने कितने मशवरे देती है, लेकिन मैं इससे कुछ भी नहीं कह सकती, कह ही नहीं पाती। इतना भी नहीं कि चलो कहीं और मत जाओ, इसी घर के दोनों पोर्शन अलग अलग कर लिए जाएं, कि ये तकरीबन 1.5 कनाल पर बना बड़ा सा घर कुछ नए और कुछ पुराने स्टाइल का इम्तिजाज है। दाईं तरफ वाला हिस्सा हमारा है और बाईं तरफ वाला चाचू का। बड़ा सा सहन और बाहर वाला ड्राइंग रूम, जिसका एक दरवाज़ा बाहर कुछ आधा गली में खुलता है, मुश्तरका है कि सब के मर्द दोस्त और अहबाब इसी ड्राइंग रूम में आते हैं। एक गेस्ट रूम भी मैं अटैच बाथरूम मुश्तरका है, जिसके भी मेहमान आ जाएं। इसी तरह बड़ा सा पोर्च जिसमें बैक वक्त 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, और थोड़ा सा ग्रीन एरिया जिसे हम लॉन भी कह सकते हैं, वो भी मुश्तरका है। हमारे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, टीवी लाउंज प्लस ड्राइंग रूम प्लस सिटिंग लिविंग रूम जो भी कह लें, एक बड़ा सा किचन और किचन से मुल्हिक डाइनिंग रूम है। दूसरे हिस्से में भी सब कुछ ऐसा है। हाँ, तीसरे बेडरूम में कुछ तब्दीलियां करके चाचू ने इसे स्टडी रूम बना देना है, और इस स्टडी रूम को चाचू के अलावा बाबा, बड़े भैया, छोटे भैया सब इस्तेमाल करते हैं। यूँ फ़ारा का जब जी चाहता है अपने रूम से निकलकर टहलती हुई मेरे कमरे में, कभी अम्मा के पास, हमारे लिविंग रूम में कहीं भी आ जाती है, और मैं शदीद ख्वाहिश के बावजूद इसे इधर आने से मना नहीं कर सकती। ना ही किसी को मशवरा दे सकती हूँ कि दरमियान में एक बड़ी दीवार उठाकर घर के 2 हिस्से कर दिए जाएँ, कि मानी भाई यानी बड़े भैया अब्दुर्रहमान और आबी भाई यानी छोटे भैया अब्दुल्ला, जिन्होंने बचपन में कमाल अहमद रिजवी की कहानी एक मकान दो दीवारें न जाने खुद कितनी बार पढ़ी थी। और फिर मेरे और फ़ारा के बचपन में जब हम उर्दू पढ़ने के काबिल हुए थे, ज़बरदस्ती पढ़ा के रुलाने की कोशिश की थी। हालांकि तब हमें शहजादियों और परियों की कहानियाँ अच्छी लगती थी। वो तो ऐसी कोई बात सुनकर मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। मैं फ़ारा को मना करना चाहती हूँ कि वो मानी भैया और आबी भैया से लाड ना किया करे, और ना ही ऐसी ज़िदें किया करे जिससे छोटी बहनें करती हैं, क्योंकि वो इसके सगे भाई नहीं हैं। मैं इसे जताना चाहती हूँ कि मानी और आबी भैया सिर्फ मेरे भाई हैं, इसके नहीं। लेकिन जता नहीं सकती, क्योंकि वो दोनों भी तो इसकी छोटी बहनों की तरह लाड उठाते और प्यार करते हैं। यूँ मैंने कई बार इसे बावर कराना चाहा कि मानी और आबी भैया मेरे भाई हैं, इसके नहीं। लेकिन हर बार मुझे लगा जैसे मैंने अगर ऐसी कोई बात कह दी तो इसका दिल फट जाएगा। वो कितने मान से कहती है मेरे मानी भाई, और मैं इसका मान तोड़ नहीं सकती कि अम्मा अक्सर मुझे ये सबक याद कराती रहती हैं।
فارا کا دل بہت چھوٹا، بہت نازک ہے، اس سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ پتہ نہیں یہ مائیں کیسے اولاد کے دل کے اندر جھانک کر دیکھ لیتی ہیں۔ شاید اماں نے بھی کبھی میرے دل کے اندر جھانک کر میری کسی ایسی خواہش کو جان لیا ہے، تبھی تو وہ مجھے سمجھاتی رہتی ہیں، اور میں فارا سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دل محسوس کر رہ جاتی ہوں کہ کاش فارا کا دل اتنا کمزور نہ ہوتا، کاش بچپن میں اس کے دل کا آپریشن نہ ہوتا، کاش اس کے بجائے وہ ننھا سا سوراخ میرے دل میں ہوتا جو 2 سال کی عمر میں ہی آپریٹ کر کے بھر دیا گیا تھا۔ پھر بھی سب کانچ کے نازک برتن کی طرح اسے سنبھال کر رکھتے تھے، اور میں وہ سب جو اسے کہنا چاہتی تھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ جب میری اماں کے گلے میں بائیں ڈالے یا ان کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوتی تو میرا جی چاہتا کہ اسے بازو سے پکڑ کر ہٹا دوں اور اسے یاد دلاؤں کہ یہ اس کی نہیں، میری اماں ہیں، اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹنے کا حق صرف میرا ہے، اس کا نہیں۔ ہاں، میں اسے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی محبت سے اسے تکتی میری اماں ہیں۔ اس کی مما تو وہ ہیں جو صبح صبح نک سک سے درست ہو کر اپنا پرس چلاتی چاچو کے ساتھ آفس چلی جاتی ہیں، لیکن میں اسے یاد نہیں دلا سکتی۔ کوئی چیز میرے اندر سے مجھے روک دیتی ہے۔ وہ میرے بابا کو بابا اور اماں کو اماں کہتی ہے، اور میں اندر ہی اندر بل کھا کر رہ جاتی ہوں کہ اسے آخر کیا حق ہے کہ وہ میرے بابا کو بابا اور اماں کو اماں کہے۔ ایک بار جب وہ بابا کی کرسی کے پیچھے کھڑی ان کے کندھے دبا رہی تھی تو میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا کہ تم میرے بابا کو بابا اور اماں کو اماں کیوں کہتی ہے؟ دایا ابا اور دائی اماں کیوں نہیں کہتی؟ میں بھی تو تمہارے پاپا کو چاچو کہتی ہوں، پاپا نہیں۔ وہ زور سے ہنس پڑی تھی۔ ہاں تو میرے بابا اور اماں تو یہی ہے نا، وہ تو میرے پاپا اور ماما ہیں، اور بابا تو جیسے اس ادا پر قربان ہی ہو گئے تھے۔ بالکل، فارا کے بابا اور اماں تو ہم ہی ہیں، مدثر اور روحی تو بس اس کے ماما پاپا ہیں۔ اور میں اندر ہی اندر کلس کے رہ گئی تھی۔ ہر روز سونے سے پہلے میں عہد کرتی ہوں کہ صبح جب وہ بابا کو آوازیں دیتی ہمارے پورشن میں آئے گی اور اخبار پڑھتے یا ناشتہ کرتے بابا کو دیکھتے ہوئے کہے گی، بابا بابا جلدی کرے، میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ تو میں صاف صاف کہہ دوں گی کہ فارا مدثر، یہ میرے بابا ہیں، تمہارے نہیں۔ آخر تم اپنے پاپا کے ساتھ کالج کیوں نہیں جاتی؟ ان کا آفس بھی تو تمہارے کالج کے قریب ہی ہے۔ لیکن جب بابا فوراً اخبار پھینک کر اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر یہ کہتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں چلو زارا، ذرا میری گاڑی کی چابیاں تو لے آؤ دوڑ کر، اور میں لب بھینچ کر انہیں گاڑی کی چابیاں پکڑا دیتی ہوں۔ ایف ایس سی کے بعد مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تھا، جبکہ وہ اپنے اسی کالج سے ماسٹرز کر رہی تھی کہ یہ پوسٹ گریجویٹ کالج تھا، اور ایم اے انگلش اور ایم اے اردو کی کلاسز ہوتی تھیں، اور کالج بابا کے آفس کے راستے میں آتا تھا، سو وہ بابا کے ساتھ ہی جاتی تھی، اور میں کبھی علی بھیا کے ساتھ اور کبھی پوائنٹ سے۔ واپسی میں بھی یوں ہی ہوتا تھا، میں یا تو یونیورسٹی بس سے آ جاتی یا پھر کسی فرینڈ کے ساتھ۔ قصہ مختصر، میں فارا سے نفرت کرنا چاہتی تھی، چاہتی ہوں لیکن نہیں کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی، پتہ نہیں کیوں۔ فارہہ اور فارا مدثر میرے چاچو مدثر حسن کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی۔ صرف چاچو کی بیٹی ہی نہیں بلکہ خالہ خالو کی بھی۔ رابعہ چچی میری خالہ بھی تھی، سگی خالہ تھی، اس لیے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور روحی چچی چاچو کی دوسری بیوی ہیں، یعنی فارا کی سوتیلی امی۔ اماں اور بابا کی شادی کے چند سال بعد ہی نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ نانا پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اماں اور خالہ 2 ہی بہنیں تھیں، اس لیے اماں اور بابا رابی خالہ کو تنہائی کے خیال سے گھر ہی لے آئے تھے، اور گھر لانے کے 2 سال بعد ان کی شادی مدثر چاچو سے کر دی تھی۔ اور جب فارا پیدا ہوئی تو بڑے بھیا عبد الرحمن 6 سال کے اور چھوٹے بھیا عبداللہ 4 سال کے تھے۔ اماں بتاتی ہیں کہ فارا کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوئے تھے کہ سارا سارا دن وہ رابی خالہ کے پاس بیٹھے رہتے، بمشکل وہ رات کو زبردستی انہیں اپنے پوشن میں لاتی تھیں، جبکہ وہ ہر روز ہی ضد کرتے تھے کہ فارا کے کاٹ کو بھی ان کے کمرے میں ہی رکھ دیا جائے۔ اور فارا کے ٹھیک 3 ماہ بعد میری آمد ہوئی تھی، اور اماں نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا تھا کہ میری پیدائش پر بھی مانی اور رابی بھیا اتنے ہی خوش ہوئے تھے جتنا کہ فارا کی پیدائش پر۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ فارا نے مجھ سے 3 ماہ پہلے آ کر میری اہمیت ختم کر دی تھی۔ انہیں شاید میری ضرورت نہیں تھی کہ ان کے پاس پہلے سے ہی فارا تھی، بالکل اس ریموٹ کنٹرول ایروپلین کی طرح جو بابا نے آبی بھیا کو ان کی سالگرہ پر دیا تھا، اور آبی بھیا اسے پا کر سارے گھر میں خوشی سے ناچتے پھرے تھے کہ بہت دنوں سے وہ بابا سے فرمائش کر رہے تھے کہ وہ انہیں ایسا ہی ایروپلین لا دیں۔ لیکن جب 1 ہفتے بعد ہی چاچو کراچی سے ان کے لیے ویسا ہی ایروپلین لے آئے تھے تو انہوں نے بس ایک نظر دیکھ کر ڈبہ الماری میں رکھ دیا تھا۔ ہاں، کافی دنوں مہینوں بعد جب ان کا بابا والا ایروپلین ٹوٹ گیا تھا تو انہوں نے چاچو والا نکال لیا تھا، اور اگر فارا بھی ایروپلین کی طرح ٹوٹ جائے، مطلب مر جائے، تو بچپن میں ایک بار میرے دل میں خیال آیا تھا، اور پھر میں نے بڑی مشکل سے اس خیال کو دل سے نکالا تھا کہ چاچو اور چچی کے پاس تو صرف فارا تھی، اور اگر وہ مر جاتی تو پھر وہ کیا کرتے؟ وہ تو بالکل اکیلے ہو جاتے۔ اس لیے فارا کو نہیں مرنا چاہیے۔ میں نے سینکڑوں بار دل ہی دل میں اس کی زندگی کی دعا کی تھی۔ کاش میں فارا سے 3 ماہ نہ سہی 3 دن ہی بڑی ہوتی، تو آج مانی اور آبی بھیا اسے جو اہمیت دیتے ہیں وہ مجھے دیتے۔
لیکن جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے 3 ماہ بڑی تھی اور یہ ایک اٹل حقیقت تھی، اور میں چاہنے کے باوجود اسے بدل نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی میں ماضی میں پیچھے جانے کا طلسم جانتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے فارا کب بری لگنے لگی تھی، شاید جب میں پیدا ہوئی تھی تب سے ہی، جب میں اپنی کاٹ میں لیٹی مزے سے انگوٹھا چوس رہی ہوں گی اور مانی بھیا اور آبی بھیا اسے گود میں لینے کے لیے لڑتے تھے، اور جب اماں یا رابی خالہ آلتی پالتی مارے آبی بھیا کی گود میں اسے لٹاتی تھی، اور جب مانی بھیا اس کی ٹوڑی پر انگلی رکھ کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتے ہوئے عجیب عجیب سی شکلیں بناتے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے اسے میری شہزادی، میری پرنسس، میری چندہ کہتے، تو میں اپنی پوری طاقت سے اونچا اونچا رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہوتی تھی یا پھر میرا ڈائپر گندا ہو جاتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ سب میری طرف متوجہ ہوں، مجھے دیکھیں۔ اماں کہتی تھی کہ میں نے بچپن میں انہیں بہت پریشان کیا ہے، بس تم بلا وجہ ہی روئے چلی جاتی، میں اور رابی تو ہلکان ہو جاتے تھے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ تم آخر رو کیوں رہی ہو۔ اماں بتاتی تو میرے لاشعور میں نقش کئی مناظر شعور میں اجاگر ہو جاتے تھے۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اس لیے بلا وجہ روتی تھی کہ مجھے بھی آبی اور مانی بھیا کی گود میں لیٹنا تھا اور مجھے بھی ان کی توجہ چاہیے ہوتی تھی، لیکن میں بتا نہیں سکتی تھی کہ بھلا اماں میری بات کا یقین کریں گی کہ چند ماہ کی بچی اور یہ سب۔ لیکن یہ ہے تو سچ ہی نہ کہ میں پیدا ہوتے ہی فارا کو ناپسند کرنے لگی تھی، حالانکہ اس میں ناپسند کرنے والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ وہ تھی بھی تو بہت پیاری، سرخ و سفید گول مٹول سی، ہر آئے گئے کو اس پر پیار آتا تھا۔ اس کی سنہری سنہری آنکھیں اور چھوٹی سی ناک، بےحد گلابی خمیدہ ہونٹ، وہ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اسے اہمیت نہ دے، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا۔ جب وہ 6 سال کی ہوئی تھی تو سب اسے پہلے سے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے، اس لیے کہ اب رابی خالہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اب وہ گول مٹول نہیں رہی تھی، بلکہ وہ جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کے نقوش نکھرتے جا رہے تھے، تیکھے تیکھے سے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی، بدصورت تو میں بھی نہیں تھی، میری گندمی رنگت خوبصورت تھی، گہری سیاہ آنکھوں اور گھنے سیاہ بالوں میں بھی بلا کی جاذبیت تھی۔ مجھے رابی خالہ کی وفات کا بے حد دکھ تھا، اور پہلی بار مجھے بابا، اماں اور بھائیوں کے علاوہ رابی خالہ سے بھی شکوہ ہوا تھا کہ وہ آخر اتنی جلدی دوسری دنیا میں کیوں چلی گئی۔ بیچاری فارا بغیر ماں کے اکیلی رہ گئی تھی، لیکن وہ اکیلی کہاں تھی؟ بیچاری فارا کو تو اماں ہر وقت گود میں گھسائے رکھتی تھی، یا پھر وہ اماں کا پلو پکڑے پکڑے ان کے پیچھے پیچھے ہر جگہ موجود ہوتی تھی، کچن میں، لاؤنج میں، ہر جگہ وہ اماں کے ساتھ چپکی ہوتی، حتیٰ کہ وہ واش روم جاتی تو وہ باہر دروازے کے پاس بیٹھی رہتی۔ شاید وہ ڈرتی ہو کہ کہیں اماں بھی اس کی ماما کی طرح اسے چھوڑ کر نہ چلی جائیں، لیکن بتا نہیں پاتی تھی۔ شاید اندر سے میں بھی ڈرتی تھی کہ کہیں اماں بھی رابی خالہ کی طرح، سو میں بھی ان کے پاس ہی رہتی تھی۔ بابا، آبی بھیا اور مانی بھیا سبھی اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگے تھے، اور مجھے بھی تاکید کرتے تھے کہ مجھے فارا سے لڑنا نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس کی ماما اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں۔ میں نے اس کی ماما سے نہیں کہا تھا کہ وہ اللہ میاں کے پاس چلے جائیں، لیکن پھر بھی میں فارا سے لڑتی نہیں تھی، لڑ ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، میں دعا ضرور کرتی کہ رابی خالہ اللہ میاں کے پاس سے واپس آ جائیں، تاکہ میری اماں جو اب پوری کی پوری اس کے قبضے میں تھیں، کم از کم آدھی تو مجھے واپس مل جائیں۔ اور جب میں نے فارا سے کہا تھا، آؤ فارا، ہم اللہ میاں سے رابی چچی کو واپس بھیجنے کی دعا کریں، اللہ میاں ہماری دعا ضرور سنیں گے، کیونکہ بابا کہتے ہیں اللہ میاں بچوں کی دعا ضرور سنتے ہیں، تو وہ لمحہ بھر آنکھیں میچے مجھے دیکھتی رہی تھی، اور پھر بڑے مدبرانہ سے انداز میں بولی تھی، جو مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، اور میری ماما بھی مر گئی ہیں۔ مجھے پاپا نے بتایا ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی، لیکن اس کی سنہری آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اللہ میاں نے مجھے ان کے بدلے میں اماں کو دے دیا ہے، کیا اللہ میاں نے رابی چچی کے بدلے میں میری اماں کو تمہیں دے دیا ہے؟ میرا دل تو جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ تھیں تو ہم دونوں ہی 6.5 سال کی، لیکن وہ شاید مجھ سے زیادہ سمجھدار تھی۔ ہاں تو وہ بےحد مطمئن تھی، لیکن وہ تو میری اماں ہے۔ میں رونے والی ہو رہی تھی۔ ہاں تو ہے نا، وہ تمہاری بھی اور میری بھی اماں۔ وہ سر اٹھائے مجھے دیکھ رہی تھی، اور مجھے تھوڑی سی ڈھارس ہوئی تھی۔ تمہارے پاپا تمہارے لیے نئی ماما کیوں نہیں لے آتے فارا؟ ہاں تو لے آئیں گے نئی ماما۔ ہاں تو اس کا تکیہ کلام تھا۔ وہ آج بھی جب ایم اے کی طالبہ ہے اپنی گفتگو میں ہاں تو کا سابقہ ضرور لگاتی ہے۔ کیا سچ میں چاچو تمہارے لیے نئی ماما لے کر آئیں گے؟ ہاں تو انہوں نے خود مجھے بتایا ہے، اور وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا، میں دل ہی دل میں بےحد خوش ہو گئی تھی کہ جب اس کی نئی ماما آ جائیں گی تو وہ کم از کم اتنی دیر تو اپنی نئی ماما کے پاس رہے گی جتنی دیر رابی چچی کے پاس رہتی تھی۔ لیکن یہ صرف میرا خیال تھا، حقیقت میں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ میں رات سونے سے پہلے روز ہی دعا کرتی تھی کہ چاچو جلدی سے اس کے لیے نئی ماما لے آئیں، اور جب میں مایوس ہونے لگی تھی اور مجھے لگنے لگا تھا کہ فارا نے غلط کہا تھا کہ اس کے پاپا اس کے لیے نئی ماما لا رہے ہیں، تب ایک رات کھانے کی ٹیبل پر انہوں نے بابا سے کہا تھا،
بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، اماں اور بابا بیک وقت بولے تھے۔ میں تو خود تم سے بات کرنے والی تھی، بس رابی کی پہلی برسی گزرنے کا انتظار کر رہی تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سال بھی نہیں گزرا۔ اس روز برسی کی قرآن خوانی میں پڑوس سے زبیدہ آپا آئی تھی، انہوں نے ایک رشتہ بتایا تھا مجھے، سوچ رہی تھی تم سے پوچھ کر بات کروں گی۔ اماں نے بات آگے بڑھائی تھی، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، مجھے روحی سے شادی کرنی ہے۔ چاچو نے شاید خود ہی فارغ کے لیے نئی ماما تلاش کر لی تھی۔ روحی؟ اماں کی سوالیہ نظریں چاچو کے چہرے پر تھیں۔ ہاں آپ کو یاد ہوگا روحی میری کلاس فیلو تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن اماں جان کی بیماری کی وجہ سے ہمیں اس کے گھر جانے میں دیر ہو گئی تھی اور اس کا رشتہ اپنے کزن سے طے پا گیا تھا اور وہ اپنے کزن سے شادی کر کے UK چلی گئی تھی اور بھائی جان کے اصرار پر میں نے رابی سے شادی کر لی تھی اور پھر میں نے پورے خلوص اور ایمانداری کے ساتھ رابی سے رشتہ نبھایا، لیکن اب جب کہ رابی نہیں ہے اور حالات اسے ایک بار پھر پاکستان لے آئے ہیں، یہ محض اتفاق ہے کہ اس نے چند ماہ پہلے میری ہی کمپنی میں جاب کی ہے۔ دراصل اس کی شادی برقرار نہیں رہ سکی تھی، شادی کے 1.5 سال بعد ہی اس نے طلاق لے لی تھی اور وہاں UK میں ہی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جاب کرتی رہی۔ ہائے تو طلاق کیوں ہو گئی بیچاری کو، اتنی پڑھی لکھی خوبصورت۔ اماں کے دکھ پر مجھے ہنسی آئی تھی، لیکن میں منہ نیچے کیے اپنے ڈول ہاؤس کے لان میں کرسیاں سجاتی رہی تھی۔ میں اور فارغ کھانا کھا کر اپنے سٹنگ روم میں کارپٹ پر بیٹھی کھیل رہی تھی اور ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے سب ہمیں نظر آ رہے تھے اور ہم ان کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ اس کے شوہر کو اس کا جاب کرنا پسند نہیں تھا، جبکہ روحی اپنی تعلیم کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ ہائے تو کیا اب تم سے شادی کے بعد بھی وہ جاب کرے گی؟ اماں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں مجھے اس کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چاچو بے حد مطمئن اور خوش لگ رہے تھے۔ اور فارغ؟ کیا فارغ؟ اماں کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شادی میں اپنے لیے کر رہا ہوں، فارغ کے لیے نہیں۔ فارغ کے لیے آپ ہیں نا، اس کی اماں جان؟ چاچو نے کہکا لگایا تھا اور فارغ نے اس سمے بڑی جتاتی نظروں سے مجھے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو ہاں تو میری اماں ہے نا، بھلا مجھے نئی ماما کی کیا ضرورت؟ اور میں جو چاچو کی شادی اور فارغ کی نئی ماما آ جانے کے خیال سے خوش ہو رہی تھی، میری خوشی میرے اندر ہی مر گئی تھی۔ میں نے مجھے دل سے اپنے کھلونے سمیٹ کر رکھ دیے تھے۔ چاچو کی شادی سے فارغ کو کوئی فرق پڑنا تھا یا نہیں، لیکن اس کے حوالے سے سبھی اپنے اپنے طور پر کچھ پریشان تھے، نہ جانے کس مزاج کی ہوگی، فارغ کے اور ہمارے ساتھ اس کی بنے گی بھی یا نہیں۔ اماں دن میں 2-3 بار ضرور یہ کہتی۔ مانی بھیا اور آبی بھیا فکر مند تھے کہ کہیں فارغ کی نئی ماما سنڈریلا کی ماما جیسی نہ ہوں۔ انہوں نے سنڈریلا اور سنو وائٹ کی کہانیاں سنا کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، وہ بے شک سنڈریلا کی ماما جیسی ہی ہوں، میرے پاس تو اماں ہے نا، اور سنڈریلا کے پاس میری اماں جیسی اماں تو نہیں تھی نا، اور اماں نے سو جان سے اس پر فدا ہوتے ہوئے لپٹا لپٹا کر اسے پیار کیا تھا۔ ہاں تو میں ہوں نا اپنی فارغ کی اماں، اور روحی چچی کو فارغ کے لیے نہیں چاچو کے لیے اس گھر میں آنا تھا، اس لیے وہ دلہن کے روپ میں بھی مجھے ذرا اچھی نہیں لگی تھی، کچھ مغرور اور اکڑی اکڑی سی، اور آج تک وہ مجھے ایسی ہی لگتی ہیں، مغرور اور خود پسند سی۔ فارغ کی تو وہ بالکل پرواہ نہیں کرتی۔ جب فارغ چھوٹی تھی اور چاچو کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اماں فارغ کو ادھر ہی لے آئی تھی اور وہ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی، صبح صبح اماں ہی سے تیار کرواتی اور بابا ہم دونوں کو اسکول چھوڑ آتے تھے، واپسی پر اماں یا بابا لاتے تھے، لیکن جب ہم ہائی اسکول میں آئے تو فارغ کو اپنا الگ کمرہ سجانے کا شوق ہوا اور وہ اب اپنے گھر اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ رابی خالہ تھی تو خود ہی کوکنگ کرتی تھیں، وہ مدد کے لیے ایک چھوٹی لڑکی نازیہ تھی، جبکہ گھر کے دوسرے کاموں صفائی، برتن اور کپڑے دھونے کے لیے 2 ماسیاں آتی تھیں، لیکن روحی چچی نے تو اب کوک رکھ لیا تھا کیونکہ انہیں آفس جانا ہوتا تھا۔ وہ صبح چاچو کے ساتھ ہی آفس جاتی اور ان کے ساتھ ہی واپس آتی۔ انہوں نے کبھی فارغ سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ دن بھر کیا کرتی رہتی ہیں، ہوم ورک کیا یا نہیں۔ ہاں چاچو کبھی کبھی ضرور پوچھتے تھے، اور میں جسے گھر میں سب سے زیادہ چاچو کی شادی کی خوشی تھی، میں ہی سب سے زیادہ مایوس ہوئی تھی۔ باقی کسی کو تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ روحی چچی کیسی ہیں، فارغ کو تو بالکل بھی نہیں۔ میرے بابا اس کے بابا، میری اماں اس کی اماں، بھائی اس کے بھائی تھے، اور میں زارا مبشر اس کی بہن تھی۔ وہ بڑے فخر سے سب سے میرا تعارف کرواتی تھی، میری بہن زارا۔ جب ہم کڈ کیمپ سے ہائی اسکول میں آئے تھے، جہاں 6 سے کلاسز سٹارٹ ہوتی تھیں، تو پہلے روز وہ میرا ہاتھ پکڑے کلاس میں داخل ہوئی تھی، حالانکہ میں اس سے ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی لیکن چھڑا نہیں سکی تھی۔ آپ دونوں بہنیں ہیں؟ ٹیچر نے پوچھا تھا۔ میں بتانا چاہتی تھی کہ نہیں، یہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، لیکن وہ مجھ سے پہلے بول ہی پڑی تھی، یس میم، اور میں تردید نہیں کر سکی تھی۔ جڑواں؟ ٹیچر دلچسپی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ نو میم، میں زارا سے 3 ماہ بڑی ہوں۔ کیا سگی بہنیں ہو؟ یس میم۔ وہ اتنے اعتماد اور یقین سے ٹیچر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ ٹیچر کنفیوز ہو کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ کیا واقعی یہ آپ سے 3 ماہ بڑی ہیں؟ اور میرے یس کہنے پر وہ ٹیچر کی آنکھوں میں جمی حیرت سے بے پرواہ سی میرا ہاتھ پکڑ کر ڈیسک کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ تو اماں نے پیرنٹس میٹنگ میں ٹیچر کا کنفیوژن دور کیا تھا، ورنہ وہ تو اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ میری بہن ہے اور مجھ سے 3 ماہ بڑی ہے، اور اسکول کے 5 سالوں میں اس نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا تھا۔ ہاں کالج میں آ کر اس نے 3 ماہ والا سابقہ لگانا چھوڑ دیا تھا۔
اکثر لڑکیاں ہمیں جڑوا سمجھتی تھی تو سمجھتی رہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ چچا زاد اور خالہ زاد ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت مشابہت تو تھی ہی، سو کبھی کسی نے وضاحت نہیں چاہی تھی۔ پھر کالج میں ہمارے مضامین بھی الگ الگ ہو گئے تھے۔ میں نے سائنس لی تھی اور وہ آرٹس پڑھنا چاہتی تھی۔ مجھے مانی بھیا کی طرح ڈاکٹر بننا تھا اور وہ کیا بننا چاہتی تھی اس نے بتایا نہیں تھا، البتہ اسے ڈاکٹر نہیں بننا تھا۔ توبہ، میں مردوں کی چیر پاڑ نہیں کر سکتی۔ وہ تو کسی کو انجیکشن لگتے دیکھ کر پیلی زرد ہو جاتی تھی۔ سب جانتے تھے صحابی بھیا نے اسے انجینئر بننے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ وہ خود بھی یو ای ٹی سے انجینئرنگ کر رہے تھے۔ وہ الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتے تھے۔ توبہ، مجھ سے اتنی ٹف پڑھائیاں نہیں ہوتی، میں تو سیدھے سادے آسان سے مضامین لوں گی۔ میں پہلے تو خوش ہوئی تھی کہ چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ اور میں الگ الگ ہوں گے، لیکن پھر میرا اس کے بغیر اپنی کلاس میں دل ہی نہیں لگتا تھا، اور کئی بار میں نے سوچا تھا میں بھی سائنس چھوڑ کر آرٹس لے لوں، لیکن پھر ہولے ہولے 2-3 لڑکیوں سے میری دوستی ہوئی تھی۔ ایف ایس سی کے بعد میرا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہو گیا تو وہ اسی کالج میں رہ گئی تھی۔ بی اے کے بعد اس کا ارادہ اسی کالج سے اردو ادب میں ماسٹر کرنے کا تھا۔ کیا کرو گی اردو ادب میں ماسٹر کر کے؟ انگلش لٹریچر لے لینا، ابھی بھیا نے اسے سمجھایا تھا۔ اردو والوں کو تو ڈھنگ کی جاب بھی نہیں ملتی۔ آپ سے کس نے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا تھا۔ میں تو اماں کی طرح گھر کے کام کروں گی، مزے مزے کے کھانے پکاؤں گی، اور وہ جو میرا میاں ہوگا نا، تو کما کر وہ لائے گا۔ ہاں تو وہ بھیا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور ابھی بھیا اسے دیکھ رہے تھے، پھر یکدم وہ ہنس پڑے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم نہ کرنا جاب، میرا میاں کمائے گا اور تم اپنے میاں پر حکمرانی کرنا۔ اس روز ابھی بھیا کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی اور ہونٹوں پر ایسی دل آویز مسکراہٹ تھی کہ میں انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس روز اس نے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ اماں اس کے آئیڈیل ہیں اور وہ بالکل اماں جیسا بننا چاہتی ہیں، اور اس روز میں نے غور کیا تھا کہ اس میں اماں جیسی بہت سی عادتیں ہیں، ویسے ہی خوش عادت دل، خوش اخلاق، ہنس مکھ، صابر اور سب کا خیال رکھنے والی۔ اور میں جو اماں کی بیٹی تھی، میں عادات میں ان جیسی نہیں تھی۔ ہاں شکل و صورت کچھ اماں سے ملتی تھی، لیکن عادات پتہ نہیں کس پر تھی، یا شاید میری ذاتی تھی۔ میری پڑھائی ٹف تھی، میں گھر آ کر تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پھر پڑھنے بیٹھ جاتی۔ مجھے بہت پڑھنا ہوتا تھا، لیکن جب وہ میرے کمرے میں آتی تو میں اس سے نہیں کہہ پاتی تھی کہ مجھے پڑھنا ہے، تم چلی جاؤ۔ وہ خود ہی کہتی، زہرا تم پڑھتی رہو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی، بس کچھ دیر بیٹھوں گی، صبح سے تمہیں دیکھا نہیں تو اندر کچھ خالی خالی سا لگتا ہے۔ اور میں اسے کہنا چاہتی تھی، فارا تم بھلا مجھے خاموشی سے بیٹھ کر دیکھو، لیکن میں اس طرح پڑھ نہیں سکتی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے خود ہی احساس ہوتا تھا کہ میں نے کتابیں رکھ دی ہیں اور اس کی باتیں سن رہی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم بھی میرے لیے اداس ہو رہی ہوگی۔ ہاں تو صبح کالج جانے کی افراتفری میں کہاں اچھی طرح سے دیکھ اور بات کر سکے تھے۔ اداس ہونا؟ میں نفی میں سر ہلانا چاہتی تھی، لیکن اس بات میں سر ہلا دیتی اور اس کی آنکھوں کا سنہرا پن لو دینے لگتا۔ ہاں تو کیا ضرورت تھی اتنی مشکل پڑھائی کرنے کی؟ ہم دونوں ایک جیسے مضمون رکھتے تو کتنا مزہ آتا نا۔ اور وہ کچھ دیر باتیں کر کے اماں کے پاس چلی جاتی۔ وہ ہمیشہ ہنستی اور خوش رہتی تھی۔ روحی چچی کا رویہ اس کے ساتھ اتنا اجنبی اجنبی سا ہوتا تھا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو ہر وقت روتی رہتی، لیکن اس نے صبر اور برداشت شاید اماں سے سیکھا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے روتے تب دیکھا تھا جب مانی بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے تھے۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی، کھانے کی ٹیبل پر بھی وہ سوں سوں کرتی رہی تھی، اور اماں، بابا، آبی بھائی سب اسے بہلا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، حالانکہ اماں کی اپنی آنکھیں بھی بار بار نم ہوئے جاتی تھیں، لیکن وہ لقمے بنا بنا کر اسے کھلا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے تو میرا بھی نہیں جی جا رہا تھا، اور ایئرپورٹ سے آ کر اپنے کمرے میں جا کر میں بھی بہت روئی تھی، لیکن کسی کا دھیان میری طرف نہیں گیا تھا۔ ہمیں بھی مانی کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اولاد کے مستقبل کے لیے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے بیٹا، بابا نے بھی اسے سمجھایا تھا۔ دعا کیا کرو کہ تمہارا بھائی جس مقصد کے لیے گیا ہے اسے حاصل کر کے ہی لوٹے، اور جب وہ آئے گا تو تمہیں بھی فخر ہوگا کہ تمہارا بھائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ ہاں وہ تو ہے بابا، پر مانی بھائی یاد بہت آ رہے ہیں۔ وہ بھا کر کے رونے لگی تھی اور اماں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ اس کے سر کو چوم رہی تھی اور ان کے اپنے آنسو اس کے بالوں میں گر رہے تھے۔ میرا کتنا دل چاہتا کہ اماں مجھے بھی گلے لگائیں اور میرے منہ پہ بھی لقمے بنا بنا کر ڈالیں۔ آخر میں بھی تو کچھ کھائے پیے بغیر ٹیبل سے اٹھائی تھی، بلکہ کسی سے بھی کچھ نہیں کھایا گیا تھا۔ سب دو دو نوالے لے کر اٹھ گئے تھے۔ فارا کا دل بہت کمزور ہے، بہت چھوٹا اور نازک۔ زہرا بچے، فارا کو ساتھ لے جاؤ، دونوں بہنیں گپ لگاؤ، کوئی ٹی وی پروگرام دیکھو یا کسی سہیلی کی طرف چلی جاؤ، دل بہل جائے گا۔ اماں نے کہا بھی تو مجھ سے کیا کہا؟ میں نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے گلہ کرتی نظروں سے اماں کو دیکھا تو انہوں نے بے اختیار مجھے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ اپنے بھیا کی صحت و زندگی کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اسے خیریت سے کامیاب واپس لائے۔ آہستہ سے آمین کہتے ہوئے میں نے خود کو الگ کر لیا۔ مانی بھیا کے جانے کے بعد بہت دن بعد بھی گھر میں اداسی سی رہی۔ فارا کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے اور پھر سب اس کی دلجوئی میں لگ جاتے۔ اماں کچن میں اسے اپنے ساتھ مصروف رکھتی، پھر ہولے ہولے سب عادی ہو گئے۔ یوں بھی مانی بھیا سیٹل ہونے کے بعد اکثر اسکائپ پر بات کرنے لگے تھے۔ سب بھی سٹنگ میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ آبی بھائی کے لیپ ٹاپ پر سب سے ہی بات
ہوتی تھی۔ سبھی خیریت پوچھنے اور چند باتیں کرنے کے بعد وہاں صرف فارا ہی رہ جاتی تھی۔ فارا اور مانی بھائی کی باتیں سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی تھی۔ مانی بھیا پوچھتے، ارے فارا، تمہاری اس کالی کلوٹی ہیروئن کو ہیرو مل جائے گا؟ وہ بے پرواہی سے کہتی، آخر اتنی خوبیاں ہیں اس میں، اور وہ اس کا کزن جو تتلا کر بات کرتا تھا، وہ رشتہ کیا ہوا؟ اس نے لیلا کو پرپوز نہیں کیا تھا؟ بھیا کے لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ ہوتی تھی۔ کیا تھا لیکن انکار کر دیا اس نے۔ وہ کندھے چٹکتی، ہائے تو اب کیا ہوگا بیچاری لیلا کا؟ اتنی کالی سی تو ہے، اس سے اچھا رشتہ کہاں ملنا تھا اسے؟ ابھی بھیا افسوس کرتے، کیوں نہیں ملے گا اچھا رشتہ؟ اتنی گوری ہو گئی ہے وہ، ہاں تو گورا کرنے والی کریمیں لگا لگا کر۔ اور مانی بھیا کا کہکا سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا۔ شروع میں مجھے بابا اور اماں کو اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ یہ کون لیلا ہے اور کون سا ہیرو، لیکن پھر آبی بھیا کے بتانے پر پتہ چلا کہ وہ کہانیاں لکھتی ہے، اور اس گفتگو کا تعلق اس کی کسی ادھوری کہانی سے ہوتا تھا جو مانی بھیا نے پڑھ رکھی ہوتی تھی۔ فارا کو افسانے اور کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، اس کا علم تو مجھے تھا، لیکن وہ کہانیاں بھی لکھتی تھی، اس کی اس نے مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ وہ کب سے لکھ رہی تھی مجھے علم نہیں تھا۔ وہ اپنی لکھی کہانیوں کو وہ کہیں چھپاتی بھی تھی یا نہیں، یہ بھی میں نہیں جانتی تھی، اور نہ میں نے پوچھا تھا، لیکن جس روز آبی بھیا نے اس کے لکھنے کے متعلق بتایا تھا، اس روز وہ میرے کمرے میں آئی تو اس نے اپنی لکھی چند کہانیوں کا پلندہ میرے سامنے رکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ادھوری نامکمل کہانیاں جو کچھ عرصہ پہلے میں نے لکھی تھیں تو آبی بھیا اور مانی بھیا نے پڑھی تھیں، لیکن مجھے تو دلچسپی نہیں ہے فارا، اور پھر میرے پاس وقت کہاں ہوتا ہے پڑھنے کا؟ میں نے اپنی بھاری بھرکم کتاب ٹیبل سے اٹھائی۔ تم ناراض تو نہیں ہو نظارہ؟ کس بات پر؟ میں حیران ہوئی تھی۔ یہ کہ میں نے تمہیں کہانیاں لکھنے کا نہیں بتایا۔ اس نے اپنی کہانیوں کا پلندہ اٹھایا۔ نہیں، بھلا اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ اور میری بات سن کر وہ مسکرائی۔ دراصل مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں جو کچھ لکھ رہی ہوں وہ کسی قابل ہے۔ یہ تو مانی بھیا نے میری حوصلہ افزائی کی، مجھے انہیں ضرور مکمل کرنا چاہیے، تو بس اب میں امتحان سے فارغ ہو کر انہیں مکمل کروں گی۔ اچھا تم پڑھو اب۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جاتے جاتے مڑ کر دیکھا، تو تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے نا؟ اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ اس کے علاوہ مجھے گھر کے ہر فرد سے ہی گلے تھے، اور مانی بھیا سے تو بہت زیادہ۔ فارا سے باتیں کرتے اور بھول ہی جاتے تھے کہ میں بھی وہاں ہوں۔ میرا بھی ان سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں تو جیسے وہاں ہوتی ہی نہیں تھی، اور میں اکثر وہاں سے اٹھ آتی تھی۔ ارے یہ زارا کہاں چلی گئی؟ کبھی مانی بھیا پوچھتے، اور تو اماں کا ایک ہی جواب ہوتا، تمہیں پتہ تو ہے اس کی پڑھائی کتنی مشکل ہے، خواہ مخواہ ڈاکٹر بننے کا شوق چرایا ہے، اتنا سا منہ نکل آیا ہے میری بچی کا۔ کیا اماں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں وہاں سے کیوں اٹھاتی تھی؟ مجھے لگتا تھا سب، حتیٰ کہ میری اماں بھی مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتی تھی، اور مجھے صرف لگتا ہی نہیں تھا بلکہ اس کا یقین بھی تھا، اور اس یقین پر وقتاً فوقتاً مہر بھی لگتی رہتی تھی۔ ایم اے فائنل سے پہلے ہمارے کالج کی لڑکیوں کا ٹرپ جایا کرتا تھا، زیادہ تر شمالی علاقہ جات کی طرف، اور لڑکیاں پورے 4 سال اس لمبے ٹرپ کا انتظار کرتی تھی۔ یوں ہر سال گرما کی چھٹیوں سے پہلے 1-2 روز کا ٹرپ اسلام آباد یا مری تک جایا کرتا تھا۔ فارا چاہتی تھی کہ میں بھی اس ٹرپ میں اس کے ساتھ جاؤں۔ پرنسپل کی اجازت سے کچھ لڑکیاں اپنی بہنوں یا کزنس وغیرہ کو پیمنٹ کر کے لے جا سکتی تھیں۔ میں نے پڑھائی اور ٹیسٹوں کا بہانہ کر کے بمشکل ٹالا تھا اسے۔ وہ لوگ ناران کاغان جا رہے تھے، ان کا یہ ٹرپ 15 دن کا تھا، اور 15 دن مجھے لگا تھا کہ یہ 15 دن میری زندگی کے ان بہترین دنوں میں ہوں گے جب گھر میں صرف میں ہوں گی، فارا نہیں ہوگی۔ لیکن فارا تو نہ ہوتے ہوئے بھی گھر میں ہی تھی۔ فارا ہوتی تھی تو گھر میں کیسی رونق اور زندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ اماں اٹھتے بیٹھتے سے یاد کر رہی تھی، یہ زارا تو ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی ہے۔ ہاں تو آبی بھیا نے شاید غیر ارادی طور پر اس کا تکیہ کلام استعمال کیا تھا۔ اسے گئے ابھی 2 ہی دن تو ہوئے ہیں، اور لگتا ہے جیسے مہینے ہو گئے ہوں۔ بس آئندہ مت جانے دیجیے گا کہیں۔ اور اماں کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہو کر معدوم ہو گئی تھی، اور میں جو اماں کی مدد کے خیال سے کچن میں جا رہی تھی، واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور کتنی ہی دیر یوں ہی کتاب کھولے بیٹھی رہی تھی۔ پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، تو کیا مجھے بھی اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے خود سے پوچھا تھا، اور خود ہی جواب بھی دے دیا تھا کہ بھلا میں کیوں اس کی کمی محسوس کروں گی، اور مجھے اس کی کمی محسوس بھی نہیں کرنی تھی، لیکن میں اس کی کمی محسوس کر رہی تھی۔ تبھی تو کچھ دیر بعد پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی کہ اماں کچن میں اکیلی مصروف تھیں۔ وہ ہوتی تو اماں کے ساتھ کچن میں لگی رہتی تھیں، کبھی سلاد بنا دیتی، روٹیاں بیل دیں، کبھی اماں کو ہٹا کر خود پکانے کھڑی ہو جاتی تھیں، اور اب وہ نہیں تھی تو مجھے اماں کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اماں، میں نے کچن میں جا کر اماں سے کہا،
کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں، آپ صبح سے اکیلی ہی کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت سی نمودار ہوئی تو میں شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ فارغ نہیں ہے نا، ورنہ وہ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کروا دیتی تھی۔ آپ صبح سے مصروف ہیں، کیا پکا رہی ہیں؟ چکن کڑھائی اور ساتھ میں بنا قیمہ بھی ہے، دال چاول بھی بنانے ہیں۔ روہی نہیں ہے آج تو تمہارے چاچو بھی ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ وہ مسکرائیں، ان کے آنکھوں میں میرے لیے کیا تھا، محبت، شفقت، ممتا۔ میں کر لوں گی، تم پڑھو۔ نہیں اماں، تھک گئی ہوں گی پڑھ پڑھ کر۔ اماں کی آنکھوں میں رقم یہ شفقت و محبت پہلے تو مجھے کبھی نظر نہیں آئی تھی، یا میں نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ تھک گئی ہو تو آرام کر لو کچھ دیر، ابھی سے گپ شپ لگاؤ، ٹی وی دیکھ لو، ابھی شازیہ بھی آ جائے گی۔ ملازمہ شازیہ شام تک کچن کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ممتا سے لبریز لہجہ میرا دل گداز ہوا۔ آخر کو وہ میری اماں تھی، یقیناً انہیں مجھ سے بھی محبت تھی، لیکن فارغ کے سامنے تو میں انہیں دکھتی ہی نہیں تھی۔ تمہارے چاچو اور بابا آ جائیں تو ٹیبل لگوا دینا۔ وہ مڑ کر کڑھائی دیکھنے لگی تو میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ان دنوں پتہ نہیں میں کیوں اتنی زد و رنج ہو رہی تھی۔ وہ نہیں تھی پھر بھی وہ تھی۔ کھانے کے ٹیبل پر، ناشتے کے وقت، ٹی وی لاؤنج میں، ہر جگہ اس کا ذکر خیر موجود رہتا۔ روحی چچی 2 دن کے لیے کراچی گئی ہوئی تھی اور چاچو نے 2 دن کے لیے کک کو بھی چھٹی دے رکھی تھی۔ بقول ان کے بیچارہ کب سے اپنے والدین سے ملنے کے لیے گاؤں جانا چاہ رہا تھا، اور روحی چچی ٹال رہی تھی۔ اس کے اپنے بیوی بچے یہاں ہی جوبر چی کے قریب ہی رہتے تھے، اور وہ صبح سویرے آتا تھا اور رات کو 8 بجے تک گھر چلا جاتا تھا۔ سو چاچو سے ناشتے اور ڈنر پر ملاقات ہوتی تھی، اور میں نے پہلی بار چاچو کو فارغ کے لیے پریشان دیکھا تھا۔ کل سے فون نہیں آیا اس کا۔ بھابھی، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں، وہ جہاں ہیں وہاں سگنلز کا پرابلم ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ابھی بھیا نے اسے سمجھایا تھا۔ واپس ناران آ کر وہ فون کرے گی۔ چاچو اماں سے مسلسل فارغ کے متعلق باتیں کرتے رہتے تھے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے چاچو کا فارغ کے لیے پریشان ہونا اور اس کے متعلق باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ آخر میرے بابا اور اماں ہی اس کی فکر کیوں کریں، ان کا بھی تو فرض بنتا ہے نا، آخر کو وہ انہی کی بیٹی تو تھی۔ اور روحی چچی، انہوں نے کراچی سے واپس آ کر ایک بار بھی فارغ کے متعلق نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کب آنا ہے اور اس کا کوئی فون آیا یا نہیں۔ ہاں، چاچو نے صبح آفس جاتے ہوئے اماں سے فارغ کے متعلق پوچھا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ رات فارغ فون کرتی رہی، لیکن ان کا فون آف تھا، انہیں پتہ نہیں چلا۔ اب صبح کھولا تو کالز آئی ہوئی تھی۔ اماں انہیں فارغ سے ہونے والی گفتگو بتا رہی تھی، اور چاچو کے پیچھے کھڑی روحی چچی اپنی کلائی موڑ کر بے نیازی سے وقت دیکھتی۔ مجھے اس وقت بالکل سنڈریلا کی مما ہی لگی تھی۔ ان کی آنکھوں کی بے نیازی میں جیسے کہیں نفرت کروٹ لے رہی تھی۔ فارغ کے لیے نفرت؟ کیا کوئی فارغ سے بھی نفرت کر سکتا ہے؟ میں نے حیران ہو کر سوچا تھا۔ ہاں، شاید اس کی دوسری ماما، کیونکہ چاچو کو بہرحال اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ شاید وہ اس سے جیلس ہوتی ہوں، اس سے وہ مجھے بہت بری لگی تھی، اور مجھے اپنا خیال ذرا بھی نہیں آیا تھا کہ میں بھی تو اس سے جیلس ہوتی ہوں۔ ہاں، تو میں ان دنوں بہت زد و رنج ہو رہی تھی، سارا دن فضول باتیں سوچتی رہتی ہوں۔ کالج سے امتحان کی تیاری کے لیے چھٹیاں ملی ہوئی تھیں اور میرا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ٹرپ پر نہ جاتی؟ میں نے کئی بار سوچا تھا میں اطمینان سے پڑھ تو لیتی، اور ان بیزار دنوں میں آذین کی آمد نے جیسے میری ساری بیزاری دور کر دی تھی۔ آذین میری اکلوتی پھوپھی کا دوسرے نمبر والا بیٹا تھا۔ پھوپھو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی UK چلی گئی تھی۔ شروع میں تو تقریباً ہر سال ہی پاکستان آتی، کچھ دن سسرال میں اور کچھ ہمارے پاس گزار کر چلی جاتی، لیکن پچھلے 8-9 سال سے وہ پاکستان نہیں آئی تھی۔ ساس سسر کا انتقال ہو گیا تھا اور انکل کی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتی تھی کہ وہاں علاج کی سہولتیں بہت تھیں۔ میں آذین کو بالکل نہیں پہچان سکتی تھی۔ 17-18 سال کا ہوگا جب آخری بار پھوپھو پاکستان آئی تھی، اور اب 26-27 سال کا وجیح اور شاندار سا آذین۔ پہچانا؟ میں اپنے فرینڈ ناصر سے اپنی کتابیں لینے گئی تھی، واپس آئی تو وہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ دھرے بیٹھا اماں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی تھی جب اماں نے مجھے دیکھ کر پوچھا تھا، پہچانا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آذین ہے ہماری پھوپھو کا بیٹا۔ اماں بے حد خوش لگ رہی تھی۔ اور پھوپھو کہاں ہیں؟ ماما ابھی نہیں آئی، صرف میں ہی آیا ہوں۔ وہ بے حد دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور تم لوگوں کو سرپرائز دینے کے چکر میں خاصا خوار ہوا ہوں۔ ویسے تم زارا ہی ہو نا؟ یا میں زارا ہی ہوں؟ میں نے اس کی بات کاٹی تھی۔ کمال ہے مامی، یہ بچپن میں تو اتنی پیاری نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے، اس نے بلا جھجک کہا تو میری پلکیں جھک گئی اور رخسار تپ اٹھے۔ کیا پاکستانی لڑکیاں اب بھی شرماتی ہیں؟ اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر تھیں، حالانکہ میں نے تو سنا تھا کہ اب مغرب مشرق کے آنگن میں آ بیٹھا ہے۔ وہ کپلنگ کا کہا کہ مشرق ہے، غلط ہو چکا ہے۔ لڑکیاں بغیر دوپٹوں کے جینز اور ٹی شرٹ پہنتی ہیں۔ بس بیٹا، اپنے اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے، تمہیں یہاں کچھ خاندان بہت آزاد اور لبرل ملیں گے، اور کچھ ہم جیسے سیدھے سادے۔
اماں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم زارا سے باتیں کرو، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ میں آپ کی مدد کرتی ہوں اماں۔ نہیں، میں نے رفیق کو بلا لیا ہے۔ اماں نے چاچو کے کوک کا نام لیا اور میں وہیں بیٹھ گئی۔ اس روز آذین بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا، اپنے شوق، اپنی دلچسپیاں، میرے شوق، میری دلچسپیاں، اور باتیں کرتے کرتے کوئی ایسی بات کر دیتا کہ میری پلکیں جھک جاتی، رخسار گلگوں ہو جاتے۔ مثلاً زارا یار، تمہاری آنکھیں کتنی گور سیاہ ہیں، اور پتہ ہے سیاہ آنکھیں میری کمزوری ہیں، دیوانہ ہو جاتا ہوں میں ایسی آنکھیں دیکھ کر۔ اس کی اپنی آنکھیں لائٹ براؤن سی تھی، یوکے میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر جھجک نہیں تھی، آرام سے ہر بات کہہ دیتا تھا۔ ابھی بھائی آ گئے تو میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اماں نے رفیق کے ساتھ مل کر کافی کچھ تیار کر لیا تھا۔ میں کچھ دیر کچن میں کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی، اور میں نے ایک کمینی سی خوشی محسوس کی کہ اس وقت فارغ یہاں نہیں ہے، ورنہ فارغ کی موجودگی میں بھلا آذین مجھ سے اتنی باتیں کرتا؟ فارغ نے آذین کو کسی اور طرف کب متوجہ ہونے دینا تھا؟ وہ تھی بھی تو ایسی ہی، اس مقابل کو مسحور کرنے اور باتیں کرنے کا فن آتا تھا۔ آذین نے ایک بار بھی فارغ کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ پورے کا پورا میری طرف متوجہ تھا۔ شاید اماں نے اسے پہلے ہی فارغ کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ ٹرپ پر گئی ہوئی ہے۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی کئی بار میں نے اس کی نظروں کو خود پر محسوس کیا تھا۔ فارغ کو 7 دن بعد آنا تھا، اور یہ 7 دن میری زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ ان 7 دنوں میں آذین نے مجھ سے ہر موضوع پر بات کی تھی۔ دن کو آبی بھیا اور بابا چلے جاتے تو گھر میں صرف میں ہوتی اور اماں۔ میں اگر کمرے میں ہوتی تو وہ مجھے بلا لیتا، زارا فوراً سے پہلے باہر آ جاؤ، میں یہاں بور ہونے کے لیے نہیں آیا، چند گھنٹے نہیں پڑھو گی تو فیل نہیں ہو جاؤ گی، اور میں کتابیں بند کر کے لاؤنج میں آ جاتی۔ اماں کچھ دیر ساتھ رہتی پھر چلی جاتی۔ انہیں کچن کا بھی کام کروانا ہوتا تھا، کوکنگ بھی کرنی ہوتی تھی۔ یہ میری زندگی کے قیمتی ترین دن تھے۔ آذین کو بھی فارغ کی طرح باتیں کرنے اور مقابل کو مسحور کرنے کا فن آتا تھا۔ اس کے زمینی جملے گھنٹوں میرے دل میں ہلچل پیدا کیے رکھتے۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹتی تو آذین کی کئی باتیں میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑا دیتی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ میرے دل میں کیسے کیسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں؟ شاید میں آذین کو پسند کرنے لگی ہوں۔ ہاں، شاید یہ محبت ہے۔ نہیں بھلا صرف چند دنوں میں ایسے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں خود کو جھٹلا دیتی، لیکن آذین نے مجھے اندیکھی زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ میں کتاب کھولے بیٹھی رہتی اور تصور میں آذین چلا آتا، ہنستا، مسکراتا، شوق نظروں سے مجھے تکتا، زمینی جملے بولتا۔ 7 دنوں بعد جس روز فارغ نے آنا تھا، وہ اپنی پھپھو سے ملنے فیصل آباد چلا گیا۔ اماں نے اسے روکا کہ چند دن بعد چلے جانا، پھپھو ناراض ہو رہی ہیں۔ اماں اور پاپا بھی کہہ رہے تھے کہ اتنے دنوں سے لاہور میں ہو اور پھپھو سے ملنے بھی نہیں گئے۔ خیر، پھپھو ہیں تمہاری، ملنے کو تڑپ رہی ہوں گی، ہو آؤ کچھ دنوں کے لیے۔ اماں ابا کے پکارنے پر کمرے میں چلی گئی تو بیگ بند کرتے ہوئے اس نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ 2-3 دن سے زیادہ نہیں رہوں گا جی۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، پتہ نہیں کیوں دل اداسا ہو رہا تھا۔ پوچھو گی نہیں کیوں؟ خیر میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک جھکی نظروں والی لڑکی جس کی آنکھوں کی سیاہیاں گٹھاؤں کو شرماتی ہیں، وہ بہت یاد آئے گی۔ میری پلکیں لرزنے لگیں۔ ویسے زارا یار، یہ بڑی زیادتی ہے۔ کیا؟ میں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اس کی مشتاق نظریں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں میڈیکل میں جانے کی؟ ابھی 1 سال رہتا ہے تمہاری پڑھائی میں، پھر ہاؤس جاب۔ اتنا طویل انتظار بہت مشکل ہوگا، اور مجھے لگا تھا جیسے میرا دل سینے کی 4 دیواری توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زارا، تم بہت پیاری ہو، میرے تصور سے بڑھ کر حسین۔ جھک کر بیگ اٹھاتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تھی، اور مجھے لگا تھا جیسے اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت لڑکی کوئی اور نہیں ہے، فارغ بھی نہیں۔ حالانکہ 7 دن پہلے تک میں سمجھتی تھی کہ فارغ بہت خوش قسمت لڑکی ہے، اور حالانکہ فارغ کے پاس حقیقی رشتہ صرف چاچو کا تھا، اور میرے پاس بابا، اماں، بھائی سب رشتے ہی تھے، پھر بھی میں نے فارغ کو ہمیشہ خود سے زیادہ خوش قسمت سمجھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آذین چلا گیا تو میں اماں کو بتا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے ایگزامز میں 3 ہفتے ہی رہ گئے تھے، اور میرا اتنا وقت ضائع ہو گیا تھا۔ میں نے کتاب کھول کر گود میں رکھی، لیکن کتاب کے صفحوں پر سے آذین جھانکنے لگا۔ کانوں میں اس کی خوبصورت مسحور کن آواز رس گھولنے لگی، زارا تم بہت پیاری ہو، چھوڑو یہ پڑھائی میرے ساتھ لندن چلو۔ ایک لفظ بھی دماغ میں نہیں بیٹھ رہا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اگر یہی حالت رہی تو میں فیل ہو جاؤں گی۔ کیا تھا اگر آذین میرے ایگزامز کے بعد آتا؟ لیکن نہیں، اسے تو ابھی ہی آنا چاہیے تھا، ابھی جب فارغ یہاں نہیں تھی، ورنہ فارغ کے سامنے میں اسے کہاں نظر آتی۔ تبھی اماں نے کمرے میں جھانکا۔ زارا، میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں، تم پیو گی؟ اماں کی عادت تھی 10-10:30 بجے چائے پیتی تھیں۔ جی، میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیا ہوا زارا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ماں تھی نا، ایک نظر دے کر میری پریشانی محسوس کر گئی تھیں۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے۔ چائے کے ساتھ سر درد کی ایک گولی لے لو، میں شازیہ کے ہاتھ چائے بھجواتی ہوں، چائے پی کر کچھ دیر سو جانا۔ اور ہاں، فارغ بھی آ گئی ہے، ابھی سے لینے گیا ہے۔ فارغ کے کالج کی بس کالج میں ہی آنی تھی، اور پھر کالج سے سب لڑکیوں نے اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا۔ رات اس نے مجھے بتایا تو تھا کہ صبح 8-9 بجے تک وہ لوگ کالج پہنچ جائیں گے، لیکن میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ یوں بھی جب سے آذین آیا تھا میں نے فارغ کے متعلق بہت کم سوچا تھا، بلکہ سوچا ہی نہیں تھا۔
اماں چلی گئیں تو میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے بھی آذان کا تصور چلا آیا تھا۔ شازیہ چائے اور سر درد کی گولی دے گئی تھی۔ میں چائے پی کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ باہر یکدم ہلچل سی محسوس ہوئی۔ شازیہ کی بلند آواز، فارا باجی آ گئیں۔ اللہ، فارا باجی آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ جھوٹی، میں نے زیر لب کہا اور کچھ دیر تک فارا کی چہکتی آوازیں سنتی رہی۔ سوچا سوتی بن جاؤں، لیکن جانتی تھی کہ وہ اندر آ جائے گی اور زبردستی اٹھا دے گی۔ یہ زارا کی بچی کہاں ہے؟ ٹی وی لاؤنج سے اس کی آواز آئی تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ ابھی تک اماں سے لپٹی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ زارا کی بچی، اتنی یاد آتی تھی نا تم وہاں مجھے، اور پھر مجھے وہاں تم پر بہت غصہ آتا تھا۔ کیا تھا، تم بھی ساتھ چلتی میرے۔ اماں مسکرا رہی تھی۔ ابھی بھائی کی آنکھوں میں چمک تھی اور نظریں اس پر جمی تھیں۔ آذین کہاں ہے؟ سب سے مل کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو آج اپنی پھپھو کی طرف فیصل آباد چلا گیا ہے، اماں نے بتایا تھا۔ اوفو، تو کیا ایک دن رک نہیں سکتا تھا؟ اتنا شوق ہو رہا تھا اسے دیکھنے کا، اور ابھی تم نے اسے بتایا نہیں تھا کہ مجھے آج آنا ہے؟ وہ کل بھی تو جا سکتا تھا نا۔ وہ آبی بھیا کو نام لے کر بلاتی تھی۔ پتہ نہیں کب اس نے آبی بھیا کو آبی بلانا شروع کیا تھا، مجھے ہی پتہ نہیں چلا تھا، اور اب آذین کا بھی نام لے رہی تھی۔ 2-4 سال کی بڑائی اب کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی کہ اتنا ادب و احترام کیا جائے۔ یوں بھی آبی صرف ہمارا بھائی ہی نہیں، دوست بھی تو ہے نا۔ ایک بار اس نے میرے استفسار پر کہا تھا، لیکن میں کبھی آبی بھیا سے اس طرح بے تکلف نہیں ہو سکی تھی جیسے وہ تھی۔ بتایا تو تھا، لیکن تم اب اتنی بھی اہم ہستی نہیں ہو کہ وہ تمہارے استقبال کے لیے رک جاتا۔ آبی نے اسے چڑھایا تھا، لیکن مجھے اس کی بات مزہ دے گئی تھی۔ نہ صحیح اہم ہستی، اس کے ماموں کی بیٹی تو ہوں نا۔ وہ بھی فارا تھی، وہ کسی بھی بات پر چڑھتی نہ ناراض ہوتی تھی۔ بہت تھکی ہوئی ہوں، جا کر سو جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اماں کے ہاتھ کی بنی چائے پیوں گی۔ ارے چائے تو میں نے ابھی دم کر کے رکھی ہے۔ اماں شازیہ کو آواز دینے لگی کہ وہ چائے لے آئے، اور میرا دل چاہا کہوں، وہ تمہارے کچن میں رفیق احمد بیٹھا ہے نا، تمہارا کوک، اس سے کہو جا کر چائے بنا دے۔ لیکن میں خاموش رہی تھی، اور وہ اماں کے ہاتھ کی بنی چائے اور چکن سینڈوچ کھا کر سونے چلی گئی تھی، لیکن اپنا بیگ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے تنبیہ کی تھی، میں اب رات سے پہلے نہیں جاگوں گی، خوب سونا ہے مجھے، کوئی مجھے مت جگائے۔ اس نے باری باری مجھے اور آبی بھیا کو دیکھا تھا۔ سب کے گفٹ رات کو دوں گی، اور ہاں، رات کا کھانا میں ادھر ہی کھاؤں گی۔ ہائے سچی، کتنے دن ہو گئے اماں کے ہاتھ کا کھانا کھائے۔ آج رات کی کیا بات ہے فارا، تم تو اکثر کھانا ادھر ہی کھاتی ہو۔ پتہ نہیں کیوں میرے لبوں سے نکل گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس بات سے اماں کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ آبی بھیا نے بھی پہلو بدلا تھا، جیسے انہیں میری بات پسند نہیں آئی ہو، لیکن وہ ہنس پڑی تھی۔ ہاں، تو میں نے سوچا اتنے دنوں بعد آئی ہوں، شاید اماں بھول گئی ہوں کہ میں کیوں بھولوں گی۔ اماں نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں نے تو آج تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے۔ سچ؟ ویسے مجھے پتا تھا اماں نے میرا پسندیدہ کھانا بنایا ہوگا۔ اس نے اماں کے گلے میں بائے ڈال کر ان کے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ میری سویٹ اماں۔ تو اماں اپنی لاڈلی کے لیے اس کی پسند کے کھانے تیار کرنے کے لیے صبح سے کچن میں گھسی ہوئی تھیں۔ اس رات کھانا دیر سے کھایا گیا تھا، کیونکہ فارا سو رہی تھی اور اماں نے اسے جگانے سے منع کر دیا تھا۔ عام طور پر رات کا کھانا 9 بجے تک کھا لیا جاتا تھا کہ بابا اور آبی بھیا اپنے اپنے آفسز میں لنچ میں کچھ ہلکا پھلکا سا ہی کھاتے تھے، لیکن اس روز کھانے سے فارغ ہوتے ہوتے 10:30 بج گئے تھے۔ پھر اس نے سب کو گفٹ دیے۔ سب کے لیے وہ بہت خوبصورت اور نفیس گرم شالیں لائی تھی، جو سب کو ہی پسند آئی تھی۔ مردانہ شالیں بھی انتہائی نفیس تھی۔ میرے لیے وہ شال کے علاوہ روایتی جویلری بھی لائی تھی۔ کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک سب لیونگ روم میں بیٹھے اس کی باتیں سنتے رہے تھے۔ چاچو بھی آ گئے تھے، ہاں روحی چچی نہیں آئی تھی، بقول چاچی کے وہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے ڈنر کے فوراً بعد ہی سو گئی تھی۔ حالانکہ فارا 15 دن بعد آئی تھی اور رسمی طور پر ہی صحیح انہیں ملنے کے لیے آنا تو چاہیے تھا کہ وہ جب آفس سے آئیں تو فارا سوئی ہوئی تھی، اور جاگتے ہی وہ ادھر آ گئی تھی کہ اسے پتا تھا کہ سب کھانے پر اس کے منتظر ہوں گے۔ روحی چچی کے لیے بھی شال لائی تھی، جو اس نے چاچو کو ہی دے دی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سب جانے کب سوئے تھے کہ جب میں آئی تو وہ جھیل سیف الملوک پر ملنے والے کسی امریکن سیاح کا قصہ سنا رہی تھی۔ رات دیر سے سونے کے باوجود وہ صبح صبح اٹھ کر ہماری طرف آ گئی تھی اور اماں کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنوا رہی تھی۔ مجھے اور نازش کو لائبریری سے کچھ بکس ایشو کروانی تھی، اور ٹیچر سے ایک ٹاپک کے متعلق ڈسکس کرنا تھا جو ہم دونوں کی سمجھ میں نہیں رہا تھا۔ سو آج ہمیں کالج جانا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے کچن سے آواز لگائی، زارا تمہارے لیے بھی فرینچ ٹوسٹ بنا دوں؟ آبی کے لیے بنا رہی ہوں۔ نہیں، میں صرف چائے اور ایک سلائس لوں گی۔ مجھے اس کا اس طرح اتنے استحقاق سے ہمارے کچن میں اماں کے ساتھ مل کر کام کروانا شاید کبھی اچھا نہیں لگا تھا۔ تمہیں تو ڈٹ کر کھانا چاہیے زارا، اتنی ٹف پڑھائی ہے تمہاری۔ وہ چائے کا کپ اور سلائس ٹیبل پر رکھ کر میرے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ جی اماں جان، لیکن اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے، نازش انتظار کر رہی ہے۔ میں نے چائے کا کپ اٹھا لیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ چلو اب اس موضوع پر پھر بات کر لیں گے۔ ویسے تم نے آج کالج نہیں جانا تھا؟ نہیں، اب 2-3 دن ریسٹ کروں گی، سب لڑکیاں ہی کہہ رہی تھی۔ ویسے پرنسپل نے تو صرف 1 دن کی چھٹی دی ہے، کہہ رہی تھی ہفتہ بھر بعد تو گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، اس لیے وقت ضائع نہ کیا جائے۔ لیکن
فارا، اماں نے آواز دی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر کچن میں چلی گئیں۔ چائے پی کر میں اماں کو خدا حافظ کہنے اور نازش کے ساتھ جانے کا بتانے گئی۔ اس کا گھر ہماری اسٹریٹ پر ہی 3-4 گھر چھوڑ کے تھا اور مجھے اس کے ساتھ ہی واپس آنا تھا۔ میں چھوڑ آتا، ابھی بھیا بھی کچن میں ایک طرف موجود تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی۔ مدد، وہ مسکرائے۔ صرف زبانی؟ فارا نے دودھ، انڈے اور چینی کا مکسچر اماں کی طرف بڑھایا۔ ویسے تم بھی آج چھٹی کر لیتی۔ بھئی وہ کس خوشی میں؟ میں نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا خالی کپ سنک میں رکھا۔ میرے آنے کی خوشی میں۔ سارا دن باتیں کرتے، اتنی ساری باتیں ہیں کرنے والی، اس کے پاس فضول وقت نہیں ہے ضائع کرنے کو۔ میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے، تمہاری طرح فارسی پڑھ کر تیل نہیں بیچنا۔ فارا کے پاس آپشنل مضمون فارسی تھا اور ابھی بھیا اکثر ہی فارسی کے حوالے سے اسے چڑھاتے تھے کہ یہ کہاوت مشہور تھی، ہاں تو تیل بیچنے میں کیا حرج ہے؟ آج کل تو ہر طرح کا تیل بہت مہنگا ہے۔ کوکنگ آئل ہو، سرسوں کا ہو، ناریل کا ہو، مٹی کا ہو، بڑا منافع بخش کاروبار ہوگا، ہے نا اماں؟ اس نے تائید کے لیے اماں کی طرف دیکھا۔ یقیناً ہوگا، اماں زیر لب مسکرائیں۔ لیکن بیٹا تم جلدی سے ناشتہ لگاؤ، تمہارے بابا کو دیر ہو رہی ہوگی۔ اور میں اماں سے دعائیں لے کر بیزار سی گھر سے باہر نکل آئی۔ جاتے جاتے میں نے مڑ کر دیکھا تھا، ابھی بھیا ٹیبل پر برتن لگا رہے تھے اور اس روز واپسی پر گھر کا گیٹ کھولتے ہوئے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ کرے اس وقت فارا ہمارے گھر میں نہ ہو۔ لیکن فارا کے حوالے سے میری دعائیں پہلے کب قبول ہوئی تھی جو آج ہو جاتی۔ وہ نہ صرف ہمارے گھر میں موجود تھی بلکہ اماں کے ساتھ کچن میں کھڑی سلاد بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بلند آواز سے بولی، زارا جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میری آنتیں بھوک سے بلبلا رہی ہیں۔ اس کے اپنے ایجاد کردہ محاورے اور مثالیں ہوتی تھیں۔ اس وقت کھانے پر ہم تینوں ہی ہوتے تھے، بابا اور ابھی بھائی تو شام کو ہی آتے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ مسلسل بولتی رہی۔ موضوع گفتگو وہی جھیل سیف الملوک شوگرا ناران آنسو جھیل ہی تھے۔ کھانا کھا کر میں کمرے میں آ گئی کہ مجھے پڑھنا تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد کچن سمیٹ کر چائے کے 2 بھرے ہوئے کپ اٹھائے وہ میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا یاد کرو گی کیسی اچھی بہن ملی ہے تمہیں؟ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر میرا کپ رکھا اور خود اپنا کپ لے کر روم چیئر میں بیٹھ گئی۔ ہاں اب بتاؤ آذین کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کپ اٹھایا۔ اس وقت مجھے چائے کی واقعی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں کیسا لگا؟ وہ متجسس سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگنا چاہیے تھا؟ میں چڑ سی گئی۔ پپو کا بیٹا تو پھر اچھا ہی لگنا تھا، صرف اچھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونکی۔ کچھ نہیں، ابھی اور اماں بہت تعریف کر رہے تھے اس لیے۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے ذرا سی آنکھیں میچے وہ کچھ دیر یوں ہی مجھے دیکھتی رہی۔ تو میری غیر موجودگی میں کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہو گئی ہو یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ میں تو ایسی ہی ہوں جیسی تھی۔ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے خالی کپ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تکیے کے پاس پڑی کتاب اٹھا لی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ میرے سر کھانے کے بعد مجھے پڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پرسکون ہو کر کتاب کھولی تھی، لیکن یہ کیا کتاب کے مضمون کے پیچھے آذین تنویر جھانکنے لگا تھا۔ یا اللہ کیا بنے گا میرا؟ اگر میں فیل ہو گئی تو سب کیا کہیں گے؟ مانی اور ابھی بھیا کتنے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بہنا تو بہت لائق ہے۔ میں نے شعوری کوشش سے آذین کا خیال جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ کبھی وہ کتاب کے مضمون پر سے جھانکنے لگتا تو کبھی کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگتا۔ تنگ آ کر میں نے کتاب رکھ دی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سونے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل سے نازش کے ساتھ مل کر کمبائن اسٹڈی کروں گی۔ ڈاکٹر بننا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور میں اس خواہش سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد میں اماں سے اجازت لے کر نازش کے گھر چلی گئی تھی۔ اگرچہ میرے جانے پر فارا نے بہت منہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں اس کی وجہ سے جا رہی ہوں تو وہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ مجھے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرے گی، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی اور نازش کے گھر جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ میں جب شام کو واپس آئی تو کافی مطمئن تھی، تو اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی، جہاں وہ اور اماں کوئی کوکنگ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ چائے بناؤں؟ ہاں بنا دو تو اچھا ہے۔ اور وہ ریموٹ اماں کو دے کر چلی گئی تو اماں نے پوچھا، کچھ فائدہ ہوا کمبائن اسٹڈی کا؟ جی کچھ نہیں، بلکہ زیادہ ہی۔ میں مسکرائی۔ کھانا کھایا تھا؟ وہی ماؤں والی فکر۔ جی اماں، نازش کی ماما نے نرگسی کوفتے اور اچار چکن بنایا تھا۔ اور اماں مطمئن ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم لوگ چائے پیو، میں کچھ دیر آرام کروں گی۔ فارا کی وجہ سے بیٹھ گئی تھی، بچی اکیلی بور ہو رہی تھی، گھر میں بھی کوئی نہیں، روحی گھر پر بھی ہو تو بات نہیں کرتی فارا سے۔ وہ چلی گئیں تو فارا چائے لے کر آ گئی۔ اس کے پاس کرنے کے لیے ڈھیروں باتیں تھیں۔ میں چونکہ دن بھر پڑھتی رہی تھی اس لیے بہت سکون سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ ان ڈھیروں باتوں میں کتنی ہی بار اس نے آذین کا ذکر کیا، یوں ہی بلا وجہ، اور آذین کے نام پر ہر بار ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ آج فارا نہیں آئی، طبیعت تو خراب نہیں، آج تو اسے کالج بھی جانا تھا۔ خلاف معمول آج وہ ناشتے پر نہیں تھی اور اماں بے چین تھی۔ انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے 2-3 بار مجھے دیکھا تھا۔ شاید وہ چاہتی تھیں کہ میں جا کر پتہ کروں کہ محترمہ آج ناشتے پر موجود کیوں نہیں ہے، لیکن میں اماں کی نظروں کو نظر انداز کر کے ناشتہ کرتی رہی۔ تب ابھی بھیا ناشتہ کرتے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں دیکھتا ہوں اماں کیا خبر، آج اس کا جی اپنے گھر پر ناشتہ کرنے کا چاہ رہا، اور ہو سکتا ہے وہ چاچو کے ساتھ ہی کالج چلی گئی ہو۔ مجھے ابھی بھیا کا ناشتہ چھوڑ کر اٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن ابھی بھیا میری بات کی پرواہ کیے بغیر چلے گئے تھے۔
اگر کالج جاتی تو یہاں سائنس سے گزر کر جانا تھا۔ میں تو کچن میں تھی، نظر آتی نہ مجھے جاتے ہوئے۔ اماں نے بغیر کسی کو مخاطب کیا ابھی بھیا کے جانے کے بعد میری بات کا جواب دیا تھا۔ کالج تو وہ میرے ساتھ ہی جاتی ہے، مدثر کے ساتھ تو کبھی نہیں گئی۔ بابا چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، تبھی ابھی بھیا واپس آ گئے۔ بابا آپ چلے جائیں، اسے کالج نہیں جانا۔ کیوں، خیر ہے نا؟ اماں پریشان ہو گئی تھی، کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ ابھی بھیا بکیا ناشتہ کرنے بیٹھ گئے تھے، بابا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ چاچو تیار ہو رہے تھے، چچی کو اور انہیں آج کراچی جانا ہے، روحی چچی کی بانجی کی شادی ہے۔ تو فارغ کو کہتے نا ادھر ہی آ جائے، اکیلی پڑی رہے گی، ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے کوئی سر درد کی ٹیبلٹ لے لیتی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی آ جائے گی۔ میں نے اماں کی بات کا جواب دیا تھا۔ ابھی بھیا اور اماں نے بیک وقت مجھے دیکھا، گو کہا کچھ نہیں، لیکن ان کے دیکھنے کے انداز سے میں شرمندہ سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں نازش کی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے اپنا کتابوں والا بیگ اٹھایا جو میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اماں نے صرف سر ہلایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے جاتے ہی بابا اور ابھی بھیا کو رخصت کر کے اماں فارغ کی طرف جائیں گی اور اسے زبردستی ساتھ لے آئیں گی، لیکن پھر بھی پڑھتے پڑھتے کئی بار مجھے خیال آیا کہ مجھے خود فارغ کو دیکھنے چلے جانا چاہیے تھا، کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہی نہ ہو، ورنہ وہ ایسی معمولی سر درد کو لے کر بستر پر پڑی رہنے والی نہیں تھی۔ وہ تو میرے اٹھنے سے پہلے ہی اماں کے ساتھ کچن میں موجود ہوتی تھی، اور ابھی بھیا تو باہر سے پوچھ کر آ گئے ہوں گے وہ کون سا اس کے کمرے میں گئے ہوں گے۔ فارغ جب بھی مانی بھیا اور ابھی بھیا سے بے تکلفی سے بات کرتی اور روحی چچی بھی موجود ہوتی تو وہ بڑی عجیب نظروں سے فارغ کو دیکھتی تھی، اور ان کے اس دیکھنے کو سب نے ہی محسوس کیا تھا۔ سو مانی اور ابھی بھیا روحی چچی کے سامنے بہت محتاط رہتے تھے، سو وہ یقیناً چچی سے ہی پوچھ کر آ گئے ہوں گے کہ اماں فارغ کو بلا رہی ہیں، اور میں نے نہ جانے کتنی بار پڑھتے پڑھتے فارغ کو سوچا اور اس کی طبیعت کی خرابی کا سوچ کر پریشان ہوئی، لیکن جب میں گھر آئی تو وہ مزے سے لیونگ روم میں بیٹھی آذین سے باتیں کر رہی تھی اور نہ جانے کس بات پر ہنس رہی تھی۔ آذین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے ڈوب کر ابھرا تھا۔ السلام علیکم، میرے سلام کرنے پر فارغ نے مڑ کر مجھے دیکھا تھا اور آذین نے میرے سلام کا جواب دیا تھا۔ اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے میرے چہرے پر رکی تھیں۔ آ گئی آپ کی پڑھاکو کزن؟ فارغ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اب چائے بنا لاؤں؟ دراصل اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے لبوں پر بڑی شدید سی مسکراہٹ تھی۔ آذین کا خیال تھا بلکہ اصرار تھا کہ چائے تمہارے آنے پر اکٹھی پی جائے، تو ہم چائے کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی تو میں کتابوں کا بیگ گود میں رکھ کر اسی صوفے پر ٹک گئی جہاں فارغ بیٹھی ہوئی تھی۔ کب آئے آپ؟ میں نے بلا وجہ ہی بیگ کی زپ کو کھول کر بند کیا۔ تقریباً 12 بجے۔ آذین کی نظریں اب بھی میرے چہرے پر تھیں، میرے رخسار تپ اٹھے تھے۔ اماں کہہ رہی تھی آپ شاید کچھ دن وہاں رہیں گے۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں رہنا تو تھا، لیکن دل نہیں لگا وہاں۔ اس کی نظروں میں وارفتگی تھی اور میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ پپا کا ڈر اور پھپھو کا خیال نہ ہوتا تو دوسرے ہی دن بھاگ آتا۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا تھا زارا؟ غیر ارادی طور پر میرا سر اس بات میں ہل گیا تھا، لیکن پلکیں مزید بوجھل ہو گئی تھیں۔ تھینکس۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا تھا، تبھی اماں ہاتھ میں تسبیح لیے وہاں آئیں۔ وہ یقیناً عصر کی نماز پڑھ کر آ رہی تھیں۔ زارا تم بھی پہلے نماز پڑھ لو، اتنے میں فارغ چائے لگاتی ہے، تمہارے بابا بھی آج جلدی آ گئے تھے۔ اور میں فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ مجھ سے آذین کے سامنے بیٹھا نہیں جا رہا تھا کہ اس کی نظروں کی حدت سے میرے رخسار جل رہے تھے۔ میں نماز پڑھ کر آئی تو فارغ چائے لگا چکی تھی۔ چائے کے ساتھ نگیٹس، کباب، دہی بھلے، بہت کچھ تھا۔ بابا بھی آ گئے تھے اور آذین سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سلام کر کے میں بابا کی دعا لے کر ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ چائے کے دوران فارغ مسلسل آذین سے باتیں کرتی رہیں۔ اماں اور بابا بھی کبھی کوئی بات کر لیتے تھے، میں خاموش بیٹھی تھی۔ بابا تو جلدی اٹھ گئے تھے، لیکن ہم نے سب چیزوں کے ساتھ خوب انصاف کیا تھا۔ مجھے اس روز فارغ کا بولنا برا نہیں لگا تھا، بلکہ ان کے درمیان ہونے والی ہلکی پھلکی نوک جھونک اچھی لگ رہی تھی، لیکن اگلے چند دنوں میں مجھے ان کی بے تکلفی بری لگنے لگی تھی۔ 2 دنوں میں ہی ان میں اتنی بے تکلفی ہو گئی تھی کہ فارغ اسے تم کہہ کر بلانے لگی تھی۔ میں جب بھی نازش کے گھر سے واپس آتی تو وہ دونوں یا تو باتوں میں مگن ہوتے یا پھر بقول اماں فارغ آذین کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوتی، کہ آذین کو یہاں کی مارکیٹوں وغیرہ کا پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس سے خبر تھی کہ کون سی چیز کہاں ملے گی۔ تو فارغ اس کی مدد کر رہی تھی کہ پھپھو نے اسے خاصی لمبی لسٹ دی تھی اور اس نے خود بھی سب کے لیے گفٹ لینے تھے۔ ظاہر ہے میں تو اپنی پڑھائی کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، لیکن کڑ اور جل تو سکتی تھی۔ نازش کے گھر بھی کتابیں کھولے میرا دھیان ان دونوں کی طرف ہی لگا رہا تھا، تو کیا فائدہ تھا آنے کا؟ نازش بھی ڈسٹرب ہوتی تھی مجھے اس طرح پڑھائی کی طرف متوجہ نہ دیکھ کر، سو اب میں نے گھر میں ہی رہ کر پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن اتوار تھا، ابھی بھیا اور بابا بھی گھر پر ہی تھے۔ ابھی بھیا باہر سے ناشتہ لائے تھے، نان، نہاری اور پوریاں۔ چنے اور آذین کم مرچیں کھانے کا عادی تھا، سو اس کی حالت ایسی تھی کہ فارغ بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ تمہارے لیے کم مرچوں والا آملیٹ بنا دوں؟ نہیں، آذین نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو اتنے مزے کی نہاری اور چنے چھوڑ کر آملیٹ کھاؤں؟ اپنی حالت دیکھی ہے، رونے والے ہو رہے ہو؟ فارغ پھر ہنس پڑی تھی۔ ہنس لو، کسی دن مجھے بھی موقع ملے گا تمہاری ایسی حالت پر ہنسنے کا۔ آذین نے نہاری کا ڈونگا اپنی طرف کھسکایا۔ سبز مرچیں اور ادرک وغیرہ مت ڈالیں، پھر اتنی کڑوی نہیں لگے گی۔ بے اختیار میرے لبوں سے نکلا تھا، ان کے بغیر مزہ کہاں آئے گا؟ آذین نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر کتنی دیر تک دیکھتا رہا۔ فارغ ہولے سے کھنکاری تو اس نے چونک کر میرے چہرے پر نظریں ہٹا لیں۔
اور سلاد والی پلیٹ سے لیمبو کا ٹکڑا اٹھایا اور میرا دل بلا وجہ ہی کتنی دیر تک تیزی سے دھڑکتا رہا۔ اماں اور بابا ناشتہ کر کے اٹھ گئے تھے۔ عموماً چھٹی والے دن وہ چائے کمرے میں ہی پیتے تھے۔ آج بھی وہ اماں کو چائے اور اخبار کمرے میں بھجوانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ آبی بھیا، آذین، میں اور فارا وہاں ہی بیٹھے رہے۔ آبی بھیا اور آذین پاکستان اور UK کے سیاسی حالات کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ آپ لوگ لاؤنج میں ہی جا کر ایزی ہو کر بیٹھ جائیں، چائے وہاں ہی پی لیتے ہیں۔ فارا اٹھی اور پھر میری طرف دیکھا۔ تمہیں آج نازش کی طرف نہیں جانا؟ نہیں، جو ٹاپک مل کر پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، اب گھر پر ہی پڑھوں گی۔ گڈ، فارا خوش ہو گئی۔ اب مزہ آئے گا۔ زارا کا امتحان ہے، گھر پر رہنے کا مطلب گپے لگانا نہیں بلکہ پڑھنا ہے۔ ابھی بھیا نے اسے گھورا۔ ہاں تو سارا دن تو گپ نہیں لگائیں گے نا، بس جب زارا ریسٹ کرے گی تو تب نا۔ فارا نے برا سا منہ بنایا اور پھر آذین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا زین کہ تم اپنی چھٹی بڑھا لو، پھر زارا فارغ ہو جائے گی تو پھر خوب گھومیں گے، مری بوربند سب جگہ جائیں گے۔ فارا ابھی نئی نئی نارڈرن ایریا سے آئی تھی تو پہاڑوں کا عشق سر سے اترا نہیں تھا۔ تقریباً ہر روز ہی ایک بار تو ناران کاغان سوات گلگت کی سیر کا پروگرام بناتے ہوئے سب کو وہاں جانے کا مشورہ دیتی تھی۔ پاکستان کی طرح وہاں آسانی سے چھٹیاں نہیں ملتی، سال میں صرف 2 ہفتے کی، اور یہ جو 4 ہفتے کی چھٹیاں لی ہیں نا، میں نے تو صرف اس لیے مل گئی ہیں کہ پچھلے 2 سال سے میں نے کوئی چھٹی نہیں لی تھی کہ ماما کہتی تھی کہ پاکستان جانا ہے تو کم از کم 1 ماہ تو رہیں گے۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ میں غریب تو سرپرائز کے چکر میں مارا گیا، ورنہ میں زارا کے پیپرز کے بعد آتا۔ زارا ابھی بھی بس چھٹی والے دن ہی یہاں ہوتا ہے۔ سوری یار، ان دنوں آفس میں کام بہت زیادہ تھا، اس لیے چھٹی نہیں لے سکا، لیکن کل سے میں 1 ہفتے کی چھٹی لے رہا ہوں۔ ابھی بھیا اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سر، پھر تو خوب مزہ آئے گا۔ آذین سے زیادہ فارا خوش ہوئی تھی۔ تو اسی خوشی میں آپ فٹافٹ چائے پلا دو، آؤ یار۔ انہوں نے آذین کی طرف دیکھا۔ اس وقت ایک بڑا زبردست ٹاک شو ریپیٹ ہوتا ہے، تب بھی امی بابا کے لیے چائے لیے کچن سے باہر آئیں۔ میں نے اور چائے دم کر دی ہے، فارا تم بنا لو۔ فارا کچن میں چلی گئی تو میں نے ٹیبل سمیٹ کر چھوٹے برتن کچن میں آ کر سنک میں رکھے۔ فارا نے دودھ گرم کرتے ہوئے شاپنگ کی تفصیل بتائی جو آذین نے کی تھی۔ اماں نے بھی پھپھا وغیرہ کے لیے گفٹ لینے کو کہا ہے، تمہیں اگر تھوڑا سا وقت مل جائے تو دونوں جا کر لے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ جا کر ان کے لیے گفٹ خریدنا اچھا نہیں لگتا نا؟ اس نے کپ ٹرے میں رکھے۔ نہیں فارا، تم اماں کے ساتھ چلی جانا، میرا اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے جو پڑھا ہے وہ بھی ذہن سے نکل گیا ہے۔ میں اس بار فیل ہو جاؤں گی فارا، میں روحانسی ہو رہی تھی۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے زارا، ورنہ میری بہن تو آنکھیں بند کر کے الٹے قلم سے بھی لکھے گی نا تو فیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں تو؟ اس نے سر ہلایا اور شوگر پاٹ چینی دان اٹھا کر ٹرے میں رکھا اور ٹرے اٹھا لی۔ چلو تھوڑی دیر گپ شپ لگاؤ گی تو فریش ہو جاؤ گی۔ میں فارا کے ساتھ ہی TV لاؤنج میں آئی تھی۔ ابھی ٹاک شو نہیں لگا تھا۔ زین اور آبی بھیا اب کسی انگلش ہارر مووی کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر چائے پیتے پیتے بات مووی سے ادب کی طرف چلی گئی تو فارا بھی زور و شور سے اپنی رائے دینے لگی۔ اس کا مطالعہ بہرحال بہت تھا، انگلش اردو دونوں زبانوں کے ادب سے اسے بے حد دلچسپی تھی۔ جو کتاب بھی ہاتھ لگتی تھی ختم کر کے ہی اٹھتی تھی۔ مجھے وہاں اپنا وجود فالتو لگ رہا تھا۔ میں اپنا خالی کپ کچن میں رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بھر آیا تھا اور آنکھیں نم ہو رہی تھی، اور میں نے سوچ لیا کہ آئندہ میں ان کی محفل میں نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے اچھے نمبروں سے امتحان پاس کرنا تھا۔ اگر آذین فارا کا اسیر ہو گیا ہے تو مجھے کیا؟ میں کون سا اسے محبت کرنے لگی ہوں؟ محبت؟ میں اپنی ہی سوچ پر چونکی۔ یہ محبت کہاں سے آ گئی بھلا؟ وہ پھپھو کا بیٹا ہے اور اچھا لگا ہے بس۔ میں نے کتنی ہی دیر تک خود کو سمجھایا اور اس محبت کی نفی کرتی رہی جو دل کے اندر کسی خودرو پودے کی طرح پھوٹ پڑی تھی، اور یہ سب کتنے غلط وقت پر ہوا تھا۔ اگر آذین نہ آتا تو میں اب تک نہ جانے کتنے ٹاپک کمپلیٹ کر چکی ہوتی، اور اس روز کے بعد سے میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ رات دیر تک پڑھنے کی کوشش کرتی، ناشتہ کھانا سب کے ساتھ نہ کھاتی، جب بھوک لگتی موڈ ہوتا تو کمرے میں ہی لے آتی۔ فارا اور اماں میری ایک جیسی فکر کرتی تھی۔ بابا اور آبی بھیا سمجھاتے کہ مسلسل پڑھنے سے بیمار ہو جاؤ گی، تھوڑا ریسٹ کیا کرو، سب کے ساتھ آ کر بیٹھو، اس طرح فریش ہو جایا کرو گی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے فارا اور آذین کی بے تکلفی تکلیف دیتی ہے، اس لیے میں سب کے ساتھ آ کر نہیں بیٹھتی تھی۔ آذین سے آتے جاتے جب بھی نظر ملتی وہ شوق کی نظروں سے دیکھتا، لیکن کہتا کچھ نہیں تھا۔ اس کی نظریں مجھے الجھا دیتی تھی۔ کبھی کبھی فارا مجھے زبردستی باہر لے آتی، لیکن کچھ دیر بعد میں اٹھ جاتی کہ ابھی بھیا، فارا اور آذین کی اپنی ہی باتیں اور اپنے ہی پروگرام تھے، اور اس روز کی طرح مجھے وہاں اپنا وجود فالتو اور اضافی دکھتا تھا۔ چند دنوں میں بھیا نے آذین کو لاہور کی کافی جگہ دکھا دی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ تینوں اکٹھے بیٹھے سر جوڑے نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں نے کئی بار آذین، فارا اور آبی بھیا کو رات کے کھانے کے بعد برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے یا حسین میں ٹہلتے دیکھا تھا، باتیں کرتے۔ کبھی فارا کی مدھم ہنسی اور آبی بھیا کا بلند قہقہ کان میں پڑتا تو میں یاد کیا وہ بھول جاتی کہ ابھی کیا پڑھ رہی تھی۔ میرے اندر ہم وقت کہیں گن من ہوتی رہتی، پھر بھی شعوری کوشش سے میں فارا اور آذین کا خیال ذہن سے جھٹک کر پڑھنے کی کوشش کرتی۔ ابھی 3 ہفتے پہلے زندگی میں آذین کے آنے سے یکدم کیسی تبدیلی آئی تھی۔ آذین کے وہ زمینی جملے، وہ گہری اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنا، جیسے سب کچھ خواب سا تھا، لیکن کتنا خوبصورت خواب تھا کہ زندگی اچھی اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ خیر زندگی پہلے بھی بری تو نہیں تھی، لیکن آذین نے آ کر اس خوبصورت زندگی کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ لیکن میرا جی چاہتا میں فارا کو بتاؤں
فارا، مجھے آذین سے محبت ہو گئی ہے لیکن میں نہیں بتا سکتی تھی۔ کیا خبر فارا اور آذین؟ ہاں کیا خبر وہ دونوں؟ اور تب فارا کتنی ہرٹ ہوگی، اور میں ناپسندیدگی کے باوجود اسے ہرٹ نہیں کر سکتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے فارا اور آذین کی بے تکلفی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن جب روحی چچی نے چاچو سے کہا آپ کو کچھ احساس ہے مدثر، یہ فارا کیا کرتی پھر رہی ہے؟ کیا؟ چاچو نے اخبار سے نظریں ہٹا کر روحی چچی کو دیکھا تھا۔ ہر وقت آذین کی باہوں میں باہیں ڈالیں گھومنے نکلی ہوتی ہے۔ اوفو، یہ چچی بینا کس قدر مبالغہ کرتی ہیں۔ میں نے ناگواری سے ہونٹ سکیڑے تھے۔ گھر پر ہوں تو دونوں سر جوڑنے جانے کن کہانیوں میں کھوئے ہوتے ہیں۔ بھابھی بھی منع نہیں کرتی، کل کو کچھ کہیں غلط ہو گیا تو نام ستیلی ماں کا بدنام ہوگا۔ حالانکہ مبشر بھائی اور بھابھی نے بگاڑ رکھا ہے اسے۔ فضول باتیں مت کرو روحی، چاچو کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ فارا ان کی ہے، بگاڑیں یا سنواریں۔ آئندہ میں فارا کے متعلق اس طرح کی منفی بات نہ سنوں۔ وہ میری بیٹی ہے اور میں اسے جانتا ہوں، اور میں جو چاچو کو بابا کا پیغام دینے آئی تھی کہ وہ آفس جاتے ہوئے بابا کو بھی ساتھ لے جائیں کہ ان کی گاڑی ورکشاپ میں تھی۔ روحی چچی کی طرف دیکھے بغیر میں چاچو کو پیغام دے کر فوراً ہی واپس پلٹ آئی تھی۔ سنڈریلا کی امی نہ ہو تو۔ مجھے روحی چچی پر غصہ آ رہا تھا اور فارا کے لیے میرا دل دکھ رہا تھا۔ کیا تھا اگر فارا کی ماما روایتی قسم کی سوتیلی ماما نہ ہوتی تو؟ اس روز میں نے سارا دن فارا اور آذین کے متعلق نہیں سوچا تھا، سکون سے پڑھتی رہی تھی، لیکن روز کی طرح میں اپنا کھانا کمرے میں ہی لے کر آئی تھی۔ رات کو بھی جب میں پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو سونے کے ارادے سے کتابیں سمیٹ کر ٹیبل پر رکھی کمرے میں حبس ہو رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کھول کر پردہ ہٹایا اور وہ دونوں سامنے ہی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ میں نے لائٹ آف کر دی اور کتنی ہی دیر تک کھڑی انہیں دیکھتی۔ ابھی بہت زیادہ رات تو نہیں ہوئی تھی، شاید 11 بجے تھے، لیکن اماں بابا سونے کے لیے جا چکے تھے۔ فارا کو بھی تو چاہیے تھا کہ اب سونے کے لیے چلی جاتی۔ روحی چچی ویسے ہی اتنی باتیں کرتی ہیں۔ میں کچھ دیر وہاں ہی کھڑی دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی فارا کی مدھم سی ہنسی بھی سنائی دیتی تھی، لیکن ان کی باتوں کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی۔ فارا نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا، اس کے چہرے پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آبی بھیا سین کی طرف سے آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا، شاید کچھ دیر پہلے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے اور فون سننے سین کی طرف گئے ہوں گے۔ میں نے اندازہ لگایا اور کھڑکی کے پاس سے ہٹ آئی، لیکن میرے اندر جیسے کچھ بجھ سا گیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹی تو میری آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اگر آذین فارا میں اور فارا آذین میں دلچسپی لے رہی ہے تو بھلا اس میں آذین یا فارا کا کیا قصور؟ آذین نے کون سا مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے؟ کبھی کبھار کوئی زمینی جملہ یا تعریف کر دینے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آذین مجھ سے۔ میں نے ہاتھوں کی پرس سے آنکھیں پونچھی۔ دراصل اس کے دل میں جو بھی بات ہوتی ہے اسے کہتے ہوئے وہ جھجکنا نہیں۔ اس نے یقیناً فارا کی بھی تعریف کی ہوگی۔ فارا ہے بھی تو کتنی خوبصورت اور بقول نازش کہ اس کی مسکراہٹ کتنی قاتل ہے۔ جب وہ ہنستی ہے یا وہ مسکراتی ہے تو دیکھنے والا مبہوت سا ہو کر اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ پھر اگر آذین اور میں نے خواہ مخواہ اس کے چند جملوں اور ستائشی نظروں سے کہانیاں گھڑ لیں، میں نے سوچا یقیناً آذین اور فارا، ہاں یقیناً آذین اور فارا۔ مجھے یقین سا تھا، ایسے یقین کہ جب اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہاری پھپھو نے آذین کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی ہے تو میں کتنی ہی دیر حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ یہ اسی صبح کی بات ہے۔ آذین اور فارا ناشتہ کرتے ہی شاپنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ ابھی بھیا کی چھٹی بھی ختم ہو گئی تھی، سو وہ آفس چلے گئے تھے اور آذین کے جانے میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور اس کی شاپنگ ابھی باقی تھی۔ اماں ان کے جانے کے بعد میرے کمرے میں آئی تھیں۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہارے امتحان کے بعد ہی تم سے بات کروں گی، لیکن تمہاری پھپھو کی خواہش تھی کہ آذین کے جانے سے پہلے اس کی موجودگی میں ہی چھوٹی سی رسم کر دی جائے۔ پھر دسمبر کی چھٹیوں میں وہ سب آئیں گے تو نکاح ہو جائے گا اور رخصتی تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد۔ اماں تفصیل بتا رہی تھی اور میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے پھپھو نے میرے لیے کہا۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ ہاں، وہ مسکرائیں۔ تمہاری پھپھو کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی اور جب آخری بار وہ آئی تھی تب بھی تمہارے بابا سے بات کی تھی اس نے، لیکن تمہارے بابا نے کہا تھا کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں اور اتنی کم عمری میں اس طرح کا کوئی بندھن باندھنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ بڑے ہونے پر جانے بچوں کا کیا رجحان اور کیا سوچ ہو۔ حالانکہ تمہاری پھپھو کی تو شدید خواہش تھی کہ تمہاری منگنی کا فنکشن کریں۔ شاہزیب کا رشتہ تو انہوں نے اس کے چچا کے گھر طے کر دیا تھا اور کتنا اچھا ہوتا اگر آذین کی اور میری منگنی تب ہو جاتی۔ پھر بھلا فارا کیسے میرے منگیتر کو؟ وہ ایسی تو نہیں ہے کہ میرے دل میں خیال آیا تھا۔ تمہارے بابا نے کہا تھا کہ تمہاری پھپھو کو کوئی حتمی جواب دینے سے پہلے تمہاری مرضی معلوم کر لوں۔ اماں نے بات ختم کی تو میرے اندر جیسے جل تھل ہونے لگی تھی۔ میری مرضی؟ میں نے اپنے امڑ آنے والے آنسوں کو اپنے اندر اتارا۔ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، پڑھنا ہے تو میری جان پڑھتی رہنا۔ رخصتی تو تمہارے ہاؤس جاب کے بعد ہی ہوگی نا؟ لیکن اماں، میں نے دل کڑا کیا، وہ میرا مطلب ہے آذین اور فارا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں۔ اماں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ کیا فارا نے تم سے کہا؟ نہیں، لیکن مجھے پتا ہے اماں، آپ پھپھو کو فارا کے لیے کہہ دیں۔ میرے لہجے کے یقین نے اماں کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ لیکن فارا کے لیے تو میں نے، اور پھر وہ چپ کر گئیں اور کتنی دیر تک چپ بیٹھی رہی۔ میرے اندر جل تھل ہو رہی تھی اور میں پلکیں چپک چپک کر آنسوں کو آنکھوں تک آنے سے روک رہی تھی۔ فارا بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا اماں؟ میں جیسے پل صراط سے گزر رہی تھی۔ اماں نے سر ہلایا تھا لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں پھیلتی نمی محسوس کر لی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میں نے نظریں چرا لی تھیں۔ تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے زارا، وہ پلٹ کر آئی تھی۔ نہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں نے بیگتی پلکیں چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا تھا اور پھر دروازہ اندر سے لاک کر کے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی؟ اندر پھیلتا
درد بے تحاشا تھا اور ایسے میں پڑھنا میں نہ جانے کتنی ہی دیر تک یوں ہی لیٹی رہی اور اس درد کو پینے کی کوشش کرتی رہی جو پورے وجود میں پھیلتا جا رہا تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی فارغ کی آواز آئی، زارا زارا یار دروازہ کھولو، بند کیوں کر رکھا ہے؟ سونے دو فارغ پلیز، بہت تھک گئی ہوں، میں اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ زارا کو کیا ہوا ہے اماں؟ اس وقت تو وہ کبھی نہیں سوئی، زارا اماں سے پوچھ رہی تھی۔ شاید اماں بھی کہیں آس پاس ہی تھیں۔ اسے سونے دو فارغ، اس کے سر میں درد ہے۔ مجھے اماں کی آواز بھیگی بھیگی سی محسوس ہوئی۔ کیا اماں نے میرا درد جان لیا تھا اور میرے آنسو آنکھوں کے کونوں سے نکل کر تکیے کو بھگونے لگے تھے؟ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک روتی رہی اور پھر جانے کب سو گئی۔ میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھلی تھی۔ ٹی وی پر کوئی ٹاک شو لگا ہوا تھا اور شاید اماں، آبی بھیا، آذین، فارغ سب بھی ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر لاؤنج میں آئی اور اماں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا اماں بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ آذین نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر آبی بھیا کی بات کا جواب دینے لگا۔ فارغ نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھلا لیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ زیادہ دیر تک اس کیفیت میں نہیں رہ سکتی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں تم سے سخت ناراض ہوں زارا، سوری فارغ، میرے سر میں شدید درد تھا اور مجھے نیند آ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ آبی بھیا چونکے تھے۔ آذین بھی میری طرف دیکھنے لگا۔ اب تو ٹھیک ہوں، میں زبردستی مسکرائی تھی۔ اپنی ہمت سے زیادہ محنت مت کرو گڑیا۔ آبی بھیا کے لہجے میں شفقت، محبت، تشویش سب کچھ تھا۔ نہیں تو اس بار تو مجھ سے پڑھائی نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیسے پیپرز ہوں گے، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ ڈر تو خیر تمہیں ہمیشہ ہی لگتا ہے، فارغ ہنسی اور پھر ٹاپ کر لیتی ہو، لیکن اس بار ٹاپ نہیں کر سکتی۔ میں بے حد مایوسی تھی، لیکن ہم نے تو آپ کی خاطر خود پر پہرے بٹھا رکھے ہیں، بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرتے، ہمیں قصوروار مت ٹھہرانا۔ آذین فارغ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بالکل، فارغ نے اس کی تائید کی۔ کتنا جبر کرنا پڑتا ہے ہمیں، ورنہ جی چاہتا تھا ہر جگہ تمہیں گھسیٹ کر ساتھ لے جائیں۔ آذین کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور اس کی چمکتی آنکھوں نے مجھے حصار میں لیا تو اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر میں رخ موڑ کر فارغ کو دیکھنے لگی۔ تمہاری شاپنگ مکمل ہو گئی؟ ہاں تقریباً ہو ہی گئی تھی، آج تو کچھ خاص خریدنے گئے تھے۔ اچھا کیا خریدا؟ میں نے بغیر کسی اشتیاق کے پوچھا۔ خاص خریداری کی رونمائی تو پھر خاص موقع پر ہی ہونی چاہیے، ہے نا زین؟ اس نے آذین کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا۔ میں نے وہ خاص چیز دیکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی اور اماں سے بابا کے متعلق پوچھنے لگی کہ وہ آفس سے آ گئے ہیں یا نہیں۔ تمہارے بابا تو آج آفس سے ہی گجرات چلے گئے ہیں، کسی کلیگ کے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کے لیے، کہہ رہے تھے رات فنکشن ختم ہوتے ہوتے دیر ہو جائے گی، اس لیے کل صبح ہی واپسی ہوگی۔ تمہیں کوئی کام تھا ان سے؟ اماں میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، صبح دیر سے آنکھ کھلی تھی اور بابا چلے گئے تھے تو میں نے سوچا سلام کر آؤں انہیں۔ میری عادت تھی کہ میں صبح اٹھنے کے بعد اماں بابا کو سلام کرنے ضرور جاتی تھی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، گرم کروں؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ نہیں، بس ایک کپ چائے بناؤں گی، آپ کے لیے بھی بنا دوں؟ نہیں، میں اب کچھ دیر آرام کروں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ مجھے بہت اداس اور سنجیدہ سی لگی تھی۔ مجھے دکھ ہوا، میری اماں تو بہت خوش مزاج تھیں، ہمیشہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر ایک خوشگوار اور خوشگوار سا تاثر ہوتا، اور یہ میری وجہ سے تھا۔ لیکن نہیں، میری وجہ سے کیوں؟ فارغ کی وجہ سے تھا۔ میں نے فارغ کی طرف دیکھا جو آذین کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ رہی تھی اور آذین بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ اشاروں اشاروں سے باتیں ہو رہی تھی، شاید وہ کسی بات سے منع کر رہا تھا، لیکن وہ فارغ ہی کیا جو منع ہو جاتی، جب وہ کوئی بات دل میں ٹھان لیتی تھی تو کر کے ہی رہتی تھی۔ اب بھی وہ آذین کے اشارے کو نظر انداز کر کے کارنر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں کچھ شاپنگ بیگز کے ساتھ اس کا ہینڈ بیگ بھی پڑا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ سے ایک بہت خوبصورت سی ڈبیا نکالی اور وہ میری طرف بڑھی۔ دیکھو زارا یہ کیسی ہے؟ اس نے انگوٹھی نکال کر مجھے دکھائی۔ اچھی ہے، چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سے سجی وہ انگوٹھی خوبصورت تھی۔ صرف اچھی؟ فارغ نے یوں آنکھیں پاڑی جیسے میرے جواب سے اسے سخت مایوسی ہوئی ہو۔ نہیں، بہت خوبصورت ہے، اماں نے جو ابھی تک کھڑی تھی دل سے تعریف کی۔ صوفے کی بیگ پر ہاتھ رکھے میں نے اماں کو فارغ اور آذین کی طرف دیکھتے پایا، شاید اماں نے بھی انہیں اشارے کرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے ابھی تک کھڑی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو ہے نا خوبصورت؟ اس نے مڑ کر آذین کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں نے پپو کو بھی اس کی تصویر سینڈ کر دی ہے، انہیں بھی بہت پسند آئی ہے۔ اچھا تو پپو نے منگوائی ہے؟ میرا دل جیسے ڈوبتے ڈوبتے تیر رہا تھا۔ تم نے ماما کو بھی سینڈ کر دی؟ آذین پوچھنے لگا۔ ہاں تو کر دی ہے نا۔ آذین کی بات کا جواب دے کر اس نے یکدم میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر میری انگلی میں وہ انگوٹھی پہنا دی۔ کیا کر رہی ہو فارغ؟ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور انگوٹھی اتارنے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا سا بلند کیا۔ واہ کس قدر سج رہی ہے، زارا کے ہاتھ میں لگتا ہے جیسے اسی ہاتھ کے لیے بنی ہے، ایک دم فٹ۔ واہ دیکھا زین، فارغ کے اندازے، اس نے خود کو خود ہی تھپکی دی تو میں نے جلدی سے ہاتھ چھڑا کر انگوٹھی اتاری اور کسی قدر ناگواری سے فارغ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حماقت ہے؟ حماقت نہیں میری جان، یہ تو بس وہ بلا وجہ ہی ہنسی تھی اور انگوٹھی ڈبیا میں رکھ کر آذین کی طرف بڑھائی۔ لو بھائی سنبھالو اپنی امانت۔ آذین کے پاس ہی بیٹھے آبی بھیا نے بھی انگوٹھی دے کر تعریف کی۔ مجھے تو ایک اور پسند آئی تھی، اس میں بھی ڈائمنڈ لگے تھے، لیکن آذین کو یہ پسند تھی، حالانکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اچھا وہ زیادہ خوبصورت، ہم نہ لے لیں؟ آبی بھیا کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ ہاں تو لے لینا۔ فارغ کی سنہری آنکھیں لو دینے لگی تھیں۔
تو ٹھیک ہے، پھر کل جا کر لے آتے ہیں۔ ابھی بھیا بےحد گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اور فارا کی بےحد سفید رنگت پر بکھرتی گلابیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اماں کچھ حیران سی باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ عزین ہولے سے کنکارا تو اماں چونکی۔ میں بھی انگوٹھی دیکھنے کو رک گئی۔ زہرا تم اپنے لیے چائے بنا لینا، اگر کسی اور نے بھی پینی ہو تو پوچھ لینا۔ وہ لاؤنج سے نکل گئی اور میں اٹھنے لگی۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، کہ چائے تو ہم سب ہی پئیں گے۔ فارا اماں کے پیچھے ہی باہر نکل گئیں تو عزین اور آبی بھیا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے، یوں جیسے دونوں کے درمیان کوئی راز ہو۔ تبھی آبی بھیا کا فون بجنے لگا تو وہ فون آن کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کیسی ہو زہرا، اپنا خیال رکھا کرو، کچھ ویک ہو رہی ہو۔ اب عزین براہ راست میری طرف دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں کنفیوز سی ہونے لگی۔ حالانکہ اس کے فیصل آباد جانے سے پہلے میں عزین سے ڈھیروں باتیں کرتی رہی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، میں اٹھنے لگی تو اس نے یکدم تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میرا صبر زیادہ نہ آزماؤ، اتنے دنوں سے تو تمہاری پڑھائی کے خیال سے ڈسٹرب نہیں کیا تمہیں، اب جب کہ میرے جانے میں صرف ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے تو کچھ دیر تو بیٹھو یار، بلکہ کچھ زیادہ دیر۔ چلو آج سب باہر چلتے ہیں، چند گھنٹوں سے کیا ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے تم کتنی ذہین ہو۔ نہیں، آج سارا دن نہیں پڑھ سکی، سر میں درد تھا، اب چائے پی کر پڑھائی شروع کروں گی۔ میں ہاتھ چھڑاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تمہیں انگوٹھی پسند آئی زہرا؟ اس نے پوچھا تو میں نے سر ہلا دیا۔ میں تو تمہارے ساتھ جا کر خریدنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس لیے کہ تمہاری پڑھائی کا حرج نہ ہو اپنی پسند سے ہی لے لی۔ اگر تمہیں پسند نہیں آئی تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ تبدیل کر لوں گا۔ یا عزین کیا کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا پسند کرنا کیا ضروری تھا؟ میں الجھی سی تھی۔ پپو کو پسند آ گئی تھی تو پھر کیا تم کچھ ڈسٹرب ہو؟ 2 ہفتے پہلے جب میں فیصل آباد گیا تھا تب تم اس طرح پریشان نہیں لگتی تھی۔ کوئی پریشانی ہے تو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ چلو میرے ساتھ نہیں تو فارا کے ساتھ ہی شیئر کر سکتی ہو، وہ تو تمہاری بہت اچھی دوست اور بہن ہے۔ وہ بے حد خلوص سے کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں فارا سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی تھی لیکن نہیں کر سکی تھی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی، فارا میں عزین سے محبت کرنے لگی ہوں، پلیز تم، لیکن میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ نہیں، بس پڑھائی کی ٹینشن ہے، میں نے جھٹ سے کہا۔ مت لو اتنی ٹینشن یار، 2 ہی تو باتیں ہوتی ہیں، پاس یا فیل۔ وہ ہولے سے ہنسا تو میں بھی مسکرا دی۔ زہرا، مامی نے تمہیں بتایا کہ ماما نے ماموں جان کو فون کیا تھا؟ اور تبھی آبی بھیا فون ہاتھ میں لیے اندر آ گئے اور عزین کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک کلی کا فون تھا یار، اپنی شادی کی دعوت دے رہا تھا، بیچارے نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں شادی کے لیے، بڑی مشکل سے والدین رضامند ہوئے۔ ابھی بھیا تفصیل بتا رہے تھے جب فارا چائے لے کر آ گئی۔ کیا خیال ہے آج ڈنر باہر نہ کیا جائے؟ چائے پیتے ہوئے عزین نے ابھی بھیا سے رائے لی، بشرط یہ کہ بل تم دو۔ فارا چہکی، فارا کو بڑا خیال ہے تمہاری جیب کا۔ عزین ہنسا تو ابھی بھیا نے بھی کہکا لگایا اور فارا کی سنہری آنکھیں ایک بار پھر لو دینے لگیں اور رخساروں پر شفق اتر آئی تھی۔ میں چائے پی کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک 8 بجے تیار ہو کر آ جانا اور کوئی ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا۔ عزین نے تنبیہ کی، وہ اماں گھر پر اکیلی ہوں گی، بابا بھی نہیں ہے نا؟ میں نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر عزین کی طرف دیکھا۔ ہاں تو اماں بھی تو ساتھ جائیں گی نا؟ ہم کب روز روز کہیں جاتے ہیں باہر کھانے، سالوں بعد تو کہیں پروگرام بنتا ہے۔ روحی ماما اور پاپا تو اکثر باہر ہی ڈنر کرتے ہیں۔ فارا نے سالوں کہہ کر سراسر مبالغے سے کام لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد تو چکر لگ ہی جاتا تھا۔ وہ تو بڑے لوگ ہیں بھائی، ان کی کیا بات ہے؟ ابھی بھیا ہنسے تھے۔ بڑے لوگ چھوٹی باتیں۔ مجھے روحی چچی کی باتیں یاد آئیں، سنڈریلا کی ممی۔ تو ٹھیک 8 بجے تک جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ فارا نے انگلی اٹھائی تو میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن پڑھائی، میری پڑھائی کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ عزین، ابھی بھیا اور فارا کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا۔ کہیں کچھ تھا، کچھ ایسا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، لیکن کچھ تھا میرے گمان سے مختلف۔ 8 بجے تک کا وقت میں نے یوں ہی کتاب کھولے اور بغیر پڑھے گزارا اور پھر 8 بجے میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو اماں برآمدے میں کھڑی فون پر بات کر رہی تھیں۔ ریسیور رکھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ تمہارے بابا کا فون تھا، خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ اور پھر انہوں نے میرا جائزہ لیا اور مسکرائیں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اماں نے ہمیشہ سادہ سی رہتی تھیں لیکن جب کبھی ہلکا پھلکا تیار ہوتی تھی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ میں نے بغور انہیں دیکھا، وہ پہلے کی طرح اداس اور پریشان تو نہیں لگ رہی تھی لیکن آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی لگتی تھیں۔ ارے لوگ ہم سے پہلے ہی تیار ہو گئے، فارا نے ہمارے برآمدے میں قدم رکھتے ہی بلند آواز سے کہا۔ وہاں آج تو نظر نہ لگ جائے۔ اس نے سرتاپا میرا جائزہ لیا۔ ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اماں نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اور ہماری اماں بھی تو غضب ڈھا رہی ہیں، کاش بابا بھی ہوتے۔ فارا شرارت سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اماں سے فارا کی طرح بے تکلف ہونا چاہتی تھی لیکن نہیں ہو سکتی تھی۔ فارا تو اماں سے دل کی ہر بات کہہ دیتی تھی، وہ دونوں گوڑی سہیلیاں لگتی تھیں، لیکن میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں کبھی اماں سے دل کی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اماں، جی چاہ رہا ہے آپ کی تصویر بنا کر بابا کو سینڈ کر دوں نا؟ فارا اماں کے بازو سے لگی کھڑی تھی اور اماں ہنس رہی تھی۔ کاش میں اماں کی گود میں سر رکھ کر ایک بار بہت سار رول لیتی تو دل پر دھرا بوجھ کم ہو جاتا۔ تبھی ابھی بھیا اور عزین بھی تیار ہو کر آ گئے۔ پھر سب کے مشورے سے ولیج جانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے کئی بار عزین کی خود پر پڑتی ستائشی نظروں کو محسوس کیا اور جھیم سی گئی۔ ابھی اور فارا اپنی پسندیدہ ڈشز والی ٹیبل کی طرف گئے تو میں ان سے ذرا پیچھے تھی۔ اماں ٹیبل پر ہی تھی، ہمیشہ فارا ہی ماما اور بابا کی پسند کا کھانا لے کر آتی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے باربیکیو آئٹمز کو تلاشا، تبھی مجھے اپنے بالکل قریب سے عزین کی
کی سرگوشی سنائی دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو زارا۔ فارا بھی بہت پیاری لگ رہی ہے، بالکل غیر ارادی طور پر میرے لبوں سے نکلا۔ وہ ذرا سا حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ ہاں وہ بھی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں سیخ کباب اور چکن ٹکے کا پیس رکھا اور پھر میری پلیٹ میں بھی رکھ دیا۔ تھینکس، ویلکم۔ اس نے ہلکا سا سرخم کیا اور میں چیم سی گئی۔ کچھ اور لینا ہے؟ ابھی نہیں۔ ہم ٹیبل پر واپس آئے تو فارا اور ابھی بھیا بھی آ چکے تھے اور فارا اماں کی پلیٹ میں بریانی ڈال رہی تھی۔ نان، چنے، پوریاں، حلوہ، ٹنڈے، کدو، سب کچھ ہے۔ اس نے آذین سے کہا تو آذین ہنس دیا، لیکن یہ سب کچھ کھایا نہیں جا سکتا، بس دیکھا ہی جا سکتا ہے۔ آذین نے ولیج کے ماحول اور کھانوں کو بہت انجوائے کیا تھا اور وہاں موجود ایک لوک فنکار سے ہیر کے چند بول بھی سنے تھے۔ واپس آتے آتے دیر ہو گئی تھی اور کچھ میرا پڑھنے کا موڈ بھی نہیں تھا۔ آذین کی والہانہ نظروں کی تپش جیسے اب بھی مجھے اپنے رخساروں پر محسوس ہو رہی تھی۔ سو نیند بھی کچھ دیر سے آئی تھی، لیکن میں نے 3 بجے کا الارم لگا دیا تھا اور 3 بجے اٹھ کر میں نے پوری یکسوئی سے 2 ٹاپک کمپلیٹ کیے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی تو اماں وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ چائے دم ہو چکی تھی اور اماں نے دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میں نماز پڑھ کر چائے بنانے کے لیے آئی تو تمہارے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، تمہارے لیے بھی چائے دم کر دی تھی۔ انہوں نے چائے کا کپ بنا کر میری طرف بڑھایا۔ زارا، میں کل شام سے سوچ رہی ہوں تمہیں کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میں بے دہانی سے کپ اٹھائے واپس جا رہی تھی کہ اماں کی آواز پر رک گئی۔ کیسی غلط فہمی اماں؟ یہی فارا اور آذین کے متعلق مجھے تو، اور انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں تو خود کل سے الجھی ہوئی تھی، اماں سے بھلا کیا کہتی؟ شکر ہے تمہارے بابا یہاں نہیں تھے اور میں نے ان سے بات نہیں کی۔ اور اب اپنے لیے چائے بنا رہی تھی اور میں چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھائے خاموش کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے میں تمہارے بابا سے بات کرنے سے پہلے فارا اور آبی سے بات کر لوں۔ اماں آخر فارا اور آبی بھیا سے کیا بات کریں گی؟ شاید وہ فارا سے آذین کے متعلق اس کی پسند پوچھیں گی اور آبی بھیا سے کہیں گی کہ وہ آذین سے پوچھے۔ ساری رات میں سوچتی رہی، زارا تمہاری پھپھو نے تمہارے بابا سے آذین کی مرضی کے بغیر تو بات نہیں کی ہوگی۔ وہ کسی دقیانوسی خاندان کا کوئی مجبور لڑکا نہیں ہے زارا بیٹی کہ اس کے ماں باپ اسے زبردستی کریں۔ وہ انگلینڈ میں پلنے بڑھنے والا ایک خود اعتماد لڑکا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے آذین کے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ باقاعدہ رشتے کی بات کرنے سے پہلے وہ تمہیں ایک بار دیکھ لے اور مل لے۔ ظاہر ہے بچپن کی بات تھی تو تمہاری پھپھو نے بہتر ہی سمجھا ہوگا کہ دوبارہ بات کرنے سے پہلے بچوں کی رائے پتہ چل جائے۔ تمہارے بابا کا بھی یہی خیال تھا۔ اماں نے لمبی بات کی تھی اور میں نے بہت دھیان سے اماں کی بات سنی تھی۔ شاید اماں کا خیال صحیح ہو، پھپھو نے آذین کی مرضی پوچھ کر ہی بابا سے بات کی ہو، لیکن پھر وہ آذین اور فارا کی بے تکلفی، دیر تک باتیں کرنا، اور میں اماں سے بنا کچھ کہے اپنے کپ لے کر کمرے میں آ گئی تھی اور کتاب کھولی تھی کہ مجھے ہر خیال جھٹک کر اب پڑھنا تھا بس۔ فارا نے 2-3 بار میرے کمرے میں جھانکا تھا اور پھر مجھے پڑھتے دیکھ کر منہ بنا کر چلی گئی تھی۔ ابھی بھیا آج آذین کو ساتھ ہی لے گئے تھے کہ آذین کو 1-2 کام تھے۔ اگرچہ لنچ تک بابا بھی آ گئے تھے، لیکن میں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد اماں میرے کمرے میں آئیں تو بہت خوش لگ رہی تھیں۔ وہ میرے بیڈ پر بیٹھ گئیں تو میں نے کتاب بند کر کے کرسی کا رخ ان کی طرف موڑا۔ زارا، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، فارا اور زین کے بیچ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اماں نے پتہ نہیں فارا اور آبی بھیا سے کیسے اور کیا بات کی تھی، لیکن وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ فارا اور آبی کے لیے سوچا تھا زارا، جب فارا پیدا ہوئی تھی تب ہی میں نے رابی سے کہا تھا کہ یہ تو میری آبی کی دلہن بنے گی، اور آبی جانتا تھا کہ ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، لیکن جب تم نے کہا تو میں الجھ گئی کہ کہیں فارا، حالانکہ فارا بھی آبی کو پسند کرتی تھی پھر بھی، اور آذین نے خود تمہارے لیے کہا تھا آج رات میں اور تمہارے بابا مدثر سے باقاعدہ آبی کا رشتہ مانگیں گے اور پھر سنڈے کو ایک چھوٹی سی تقریب میں تم دونوں کی بات طے کر دیں گے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اور وہ سنڈریلا کی ممی کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالیں گی؟ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، لیکن میں نے جھکا سر نہیں اٹھایا۔ اماں میری بات پر ہنس پڑی تھی۔ ارے نہیں بھلا، روحی فارا کے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، مدثر کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی۔ مدثر نے تو بہت پہلے رابی کے مرنے کے بعد ہی فارا کو مجھے سونپ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے متعلق ہر فیصلے کا اختیار بھی آپ کا، یہ تو بس رسمی طور پر بات کرنی ہے۔ کیا روحی چچی کا سلوک فارا کے ساتھ اچھا نہیں تھا؟ میں چونکی تھی۔ وہ یوں ہی تو سارا دن ادھر نہیں گزارتی تھی۔ اماں کھڑی ہو گئی تھی۔ تو کیا روحی چچی فارا کو مارتی بھی تھی؟ مجھے بچپن میں مانی اور آبی بھیا کی سنائی ہوئی کئی کہانیاں یاد آ گئی تھی۔ زبان کے گھاؤ جسم کے زخموں سے زیادہ گہرے اور اذیت ناک ہوتے ہیں بچے۔ اماں بھی اداس ہوئی تھی اور میرے اندر تو جیسے برسات ہونے لگی تھی۔ میں بھی کتنی انجان اور بے خبر تھی، اصل بات تو پوچھنا ہی بھول گئی۔ اماں نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا آذین کے رشتے پر؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے میری پیشانی کو چومتے ہوئے دعا دی۔ خوش رہو میری بچی، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ ان کی آواز بھیگ سی گئی تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ لے کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آذین بہت اچھا ہے اور تمہاری پھپھو بھی، مجھے یقین ہے میری بیٹی بہت خوش رہے گی۔ وہ بات مکمل کر کے تیزی سے باہر نکل گئیں تو میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں، اور ابھی میں نے اپنی آنکھیں پونچھی بھی نہیں تھی کہ فارا اپنے مخصوص انداز میں دروازے کو زور سے کھولتی ہوئی اندر آ گئی۔ یہ کیا بکواس کی تھی تم نے اماں سے؟ کیا میں انجان بن گئی تھی؟ کاکی مت بنو۔ اس نے میرے بازو پر مکہ مارا۔ خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا نا ایسا جیسا تم نے کہا تھا تو میں نے تو خودکشی کر لینی ہی تھی، اور آبی نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دینی تھی۔ اللہ نہ کرے، میرے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔
اور وہ جو تمہارے عشق میں آتے ہی گوڈے گوڈے ڈوب چکا تھا، بیچارہ زین، وہ کیا زندہ رہ پاتا؟ بکو مت میں جھیم سی گئی اور مجھے اپنے رخساروں پر حدت کا احساس ہوا۔ بک نہیں رہی، آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بتا رہی ہوں۔ بھلا ایسا بھی کوئی عاشق صادق ہوگا کہ کئی کئی گھنٹے میری فضول باتیں صرف اس لیے برداشت کرے کہ میں زہرا بی بی کو جا کر ڈسٹرب نہ کروں اور اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو؟ اور محترمہ، تین بندوں کا قتل اپنے سر لینے چلی تھی، ہاں تو؟ اور تم گنی مسنی، تم نے کبھی ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ میرے بھیا کو اپنی ان سنہری آنکھوں کے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ میں نے بھی اس کے بازو پر مکہ مارا۔ میں نے ہوا نہیں لگنے دی یا تم نے ہی آنکھیں بند کر رکھی تھی؟ ورنہ تو بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے تھا۔ اور وہ بات کرتے کرتے ہنس پڑی تو مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اب ہم دونوں ہنس رہے تھے اور اس ہنسی سے میرے اندر لگے جالے صاف ہو رہے تھے۔ بے تحاشا ہنسنے سے میری آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تھے۔ میں نے ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ ہنسنے سے اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ سنہری آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ ہزاروں جگنو ایک ساتھ ان آنکھوں میں اتر آئے ہوں۔ اس اتنی پیاری، اتنے خوبصورت دل کی مالک لڑکی کو میری اماں کی بہو بننا تھا۔ فارا مدثر جو اماں کی بیٹی تھی، جو اماں کی گوڑی سہیلی تھی۔ میں نے بے اختیار اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ میری اماں کتنی خوش قسمت ہے، انہیں بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ میرے جانے کے بعد بھی میری اماں اکیلی نہیں ہوں گی۔ فارا تھی نا ان کے پاس، اور فارا تو ہمیشہ سے ہی ان کے پاس تھی۔ چلو ہٹو پیچھے، اس نے مجھے خود سے الگ کیا۔ مجھے ابھی آپ ہی کو فون کرنا ہے، جا کر کے واپس آتے ہوئے وہ انگوٹھی لانا نہ بھولے، وہی جو تم نے پسند کی تھی۔ ہاں تو؟ وہ ہنستی ہوئی میرے کمرے سے چلی گئی۔ میں ہمیشہ سے فارا کو جاننا چاہتی تھی، کھوجنا چاہتی تھی، لیکن نہیں جان سکی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، لیکن میں اسے ناپسند کر ہی نہیں سکی تھی۔ میں اسے نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی نفرت نہ کر سکی۔ میں فارا سے نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی، کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں فارا سے محبت کرتی تھی۔ ہاں تو مجھے فارا سے محبت تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔